सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफदर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है शैतान का बेटा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रात तारीक और खामोश थी, ताहम थोड़े थोड़े वक्फे से आसमानी बिजली की चमक और बालों की घन गरज इस खामोशी और तारीकी का दामन तार तार कर जाती। मैं उस वक्त हवालदार फैज़ मोहम्मद के साथ कदआदम घनी झाड़ियों में मौजूद था। मज़कूरा झाड़ियाँ कब्रिस्तान के हदूद के साथ साथ काफ़ी फासले तक फैली हुई थीं। हम वहाँ से कब्रिस्तान के एक मखसूस हिस्से की निगरानी कर रहे थे। हमें किसी का इंतज़ार था जो इस ख़ास हिस्से में आने वाला था। इंतज़ार ने जब तूल पकड़ा तो हवालदार बेजार होने लगा। उसने बादलों से घिरे आसमान पर एक निगाह डाली और उकताए हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, मुझे तो लगता है कि बारिश शुरू होने ही वाली है। एक तो मैं तुम्हारी इस काली ज़बान से बहुत तंग। मेरा जुमला अधूरा रह गया। उसी लम्हे आसमान के आंसू निकल आए थे। मैं कह रहा था ना मलिक साहब, हवालदार ने बड़े फखरिया अंदाज में कहा। मैंने बगौर आसमान का जायज़ा लेते हुए कहा, अगर तुम ना कहते तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान था। अब हमें इस पनाहगाह से निकलना होगा। जब मुंह में ऐसी काली जबान हो तो सोच समझकर कोई अच्छी बात भी की जा सकती है। जनाब, सब यही कहते हैं कि मेरी ज़बान बड़ी काली है, हवालदार फैज़ मोहम्मद ने शिकायती अंदाज में कहा। मैं कई मर्तबा आईने में अपनी ज़बान देख चुका हूँ, मुझे तो वो कहीं से काली नज़र नहीं आती। वैसी ही है जैसी आम तौर पर लोगों की होती है। इस दौरान में हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मैंने हवालदार से कहा, अब तुम अपने इस वजाहती फ़लसफ़े को लपेट कर एक तरफ रखो और यहाँ से निकलो। अगर हम थोड़ी देर मज़ीद यूं ही खड़े रहे तो पूरी तरह भीग जाएंगे और हमारे पास तब्दील करने के लिए फ़िलहाल और कोई लिबास नहीं। अगले ही लम्हे हम घनी झाड़ियों से बाहर निकल आए। थोड़े ही फासले पर गोरकन का कमरा था। हमारा रुख मज़कूरा कमरे की जानिब हो गया। खुद को भीगने से बचाने के लिए फ़िलहाल इससे ज़्यादा महफूज पनाहगाह और कोई नहीं हो सकती थी। वो कब्रिस्तान ज़्यादा बड़ा नहीं था और एक टीले पर आबाद था। गोरकन खैरदीन का कमरा उसी कब्रिस्तान के एक हिस्से में बना हुआ था जहाँ वो तनहा रहता था। उसके बीवी बच्चे वगैरह नहीं थे। ये उसी गोरकन की ही एक सनसनीखेज इत्तला पर हम आज रात कब्रिस्तान पहुंचे थे। उसके मुताबिक गुज़िश्ता चंद रोज़ से कब्रिस्तान में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आ रहा था। वो ये वाक़या सुनाते हुए ख़ासा सहमा हुआ भी दिखाई देता था, जिसका यही मतलब था कि इस वाक़े ने खैरू के ज़हन को बुरी तरह मुतासिर किया था। खैरू ने थाने आकर मुझे बताया कि आधी रात के बाद चाची वज़ीरा की कब्र पर कोई बुर्का पोश औरत आती है। वो कब्र की पायंती पर खामोश खड़ी रहती है और कुछ देर के बाद उसी खामोशी से वापस चली जाती है। वज़ीरा चाची की तदफीन एक हफ्ता पहले हुई थी। वो उसी कस्बे की रहने वाली एक बेसहारा औरत थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। किसी बुर्का पोश औरत का आधी रात के बाद उसकी कब्र पर हाजिरी देना समझ में आने वाली बात नहीं थी। लिहाजा खैरू को तशवीश हुई और वो अपने जहन का बोझ हल्का करने के लिए मेरे पास थाने चला आया। मैंने उसकी कहानी बड़ी तवज्जो से सुनी और आज हवालदार के साथ इधर आ गया था ताकि इस राज पर से पर्दा उठाया जा सके। उस कब्रिस्तान में दाखिले के लिए तीन रास्ते थे। एक हमारे कस्बे की तरफ से सीधा कब्रिस्तान को जाता था। दूसरा रास्ता मगरबी सिमत में वाक़या फजल आबाद नामी गांव की जानिब से आता था। ताहम मज़कूरा गांव कब्रिस्तान से 5 मील के फासले पर था। तीसरा रास्ता शुमाल की सिमत से आता था। कब्रिस्तान से थोड़ी दूर लगभग 1.5 मील के फासले पर उस तरफ एक नहर वाक़या थी, जिसके दूसरे किनारे पर मौज़ा नजीबपुरा वाक़या था। कब्रिस्तान के मशरिक में रेलवे लाइन थी जो तकरीबन कब्रिस्तान को छू कर गुजरती थी। उस रेलवे लाइन के मुतवाज़ी चंद गज के फासले से मेन रोड गुजरती थी। ये तफसील बताने का मकसद यह है कि कब्रिस्तान और उसका महल वक़ू आपके जहन में नक्श हो जाए। हमारा कस्बा बख्त नगर कब्रिस्तान के जनूब में आबाद था। ये कब्रिस्तान दर हकीकत इसी कस्बे से मुतल्लिक था। लिहाजा कभी इम्कान इस बात का था कि वो बुरका पोश औरत बख्त नगर ही की रहने वाली थी, वरना फजलाबाद या नजीबपुरा से आधी रात के बाद किसी औरत का कब्रिस्तान पहुंचना समझ में नहीं आता था। मैं हवालदार के साथ गोरकन के कमरे में आ गया और अपने लिबास को झाड़ते हुए
झुंझुलाहट भरे लहजे में कहा, खैरू, तुम्हारी वो बुरके वाली औरत तो नहीं आई, लेकिन बारिश आ गई। इस वक्त हम सादा लिबास में थे और ऐसे इंतज़ाम के साथ कब्रिस्तान में आए थे कि अगर कोई अफरा तफरी की सूरत हाल पेश आ जाए तो हमें उससे निमटाव में कोई दिक्कत पेश ना आए। सर्विस रिवॉल्वर भी तैयार हालत में मेरे पास मौजूद था। खैरू, गोरकन ने मेरी झुंझुलाहट के जवाब में कहा, थानेदार जी, वो ज़रूर आएगी। तुम इतने वसूख से तो यूं कह रहे हो जैसे वो तुमसे कोई वादा करके गई हो। बात वादे की नहीं जी, खैरू ने पलकें झपकाईं। पिछली जुमेरात से अब तक उसने एक भी नागा नहीं किया और आज भी जुमेरात है। मुझे यकीन है कि वो आज भी वजीरा की कब्र पर ज़रूर पहुंचेगी। हो सकता है कि बारिश की वजह से रुक गई हो। गोरकन के कमरे में इस वक्त मरियल रोशनी वाली एक लालटेन जल रही थी। लालटेन की मिलगुजी रोशनी कमरे की तारीकी को पूरी तरह निगलने में कामयाब तो नहीं थी, ताहम फिर भी अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। उस कमरे की वाहिद खिड़की कब्रिस्तान की जानिब खुलती थी, यानी कब्रिस्तान के इस हिस्से की सिमत जिधर चाची वजीरा की कब्र वाक़या थी। खिड़की में से वो कब्र और उसके आसपास वजाहत से नज़र आ सकता था। मैं मज़कूरा खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। खैरू का दावा था कि उसने पिछली जुमेरात से गुज़िश्ता रात तक उस बुर्का पोश औरत को बड़ी बाकायदगी के साथ वजीरा की कब्र पर आते देखा था। वजीरा चाची को गुज़िश्ता जुमेरात को असर और मगरिब के दरमियान लहद में उतारा गया था और उसी रोज़ आधी रात के बाद वो बुर्का पोश पुरस्रार औरत पहली मर्तबा कब्रिस्तान के अंदर दिखाई दी थी। और सच्ची बात तो ये है कि खैरदीन उसे वजीरा चाची की कब्र के नज़दीक खड़े देखकर खौफजदा हो गया था। उस रात वो अपने कमरे से निकलने की हिम्मत नहीं कर सका था। आने वाली 2 रातों को भी ये वाक़या तवातुर से पेश आया, तो उसने जी कड़ा करके कमरे से निकलने का फ़ैसला कर लिया। वजीरा की कब्र की तरफ जाते हुए उसने वो कुदाल अपने हाथ में ले ली, जो कब्रों की खुदाई में काम आती थी। ये उसके अंदर का खौफ था। बहरहाल वो मोहतात कदमों से चलते हुए ज़रा तवील चक्कर काट कर उस बुरका पोश के अकब में पहुंच गया और वहीं खड़े खड़े ललकार कर उससे इस्तफसार किया, ए बीबी, कौन हो तुम और इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? खैरदीन को अपनी आवाज़ में एक वाज़िया लर्जिश महसूस हुई। दूसरी जानिब जब कामिल खामोशी रही तो उसने कदरे सख्त लहजे में पूछा, तुम वजीरा की क्या लगती हो और आधी रात के बाद कब्रिस्तान में क्यों आई हो? मेरी बात का जवाब दो वरना। खैरदीन ने वरना पर जुमला अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उस बुरके के अंदर बादस्तूर खामोशी रही। उस पुरस्रार सन्नाटे ने खैरदीन के खौफ को बढ़ा दिया। बजाय इसके कि वो आगे बढ़कर उस बुरका पोश से मजीद इस्तफसार करता, उसने कदम कदम पीछे खिसकना शुरू कर दिया। उसके ज़हन ने समझाया कि ये कोई औरत नहीं, बल्कि इस बुर्के की आड़ में कोई बहुत बड़ी आफत छुपी हुई है, इसलिए उसे बड़ी शराफत के साथ अपने कमरे में चले जाना चाहिए। कोई औरत तने तनहा इतनी रात को कब्रिस्तान में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकती। यह यकीनन कोई और चक्कर है, पुरस्रार और मावराई चक्कर। वो अपने कमरे में पहुंचा और दुबक कर बिस्तर में सो गया। अगले रोज उसने थाने आकर मुझे इस अजीब व गरीब औरत के बारे में बताया, तो मुझे यकीन न आया। मैंने खैरदीन को मशवरा दिया कि वो अपने अंदर थोड़ा हौसला पैदा कर ले और आइंदा अगर वो औरत कब्रिस्तान में दिखाई दे तो उसका ताकुब करने की कोशिश करे, ताकि ये मालूम हो सके कि वो कहाँ से आती है। पता नहीं मेरी बात खैरदीन की समझ में आई कि नहीं, ताहम वो अपने चेहरे पर उलझन का जाल सजाए वापस चला गया। सच्ची बात तो यह है कि मुझे खैरदीन की कहानी पर यकीन नहीं आया था। मैंने इसीलिए उसे टाल दिया था। अव्वल तो ये कि चाची वजीरा का दूर या नज़दीक का कोई अजीज़ रिश्तेदार था ही नहीं। वो एक तवील अरसे से बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही थी और उस बेवगी के अजाब ने बिला आखिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। उसकी कब्र पर आधी रात के बाद किसी बुरका पोश औरत का बाकायदा आना एक गैर मंतकी और नाकाबिले यकीन बात थी। मेरे ख्याल में गोरकन खैरू ने कोई भयानक ख्वाब देखा था। ये ख्वाब खुली आंखों का भी हो सकता था और बंद आंखों का भी। 2 रोज के बाद खैरू एक मर्तबा फिर मेरे पास आया। उस वक्त उसकी घबराहट दीदनी थी। उसने बड़े सरासीमा अंदाज में मुझे बताया, थानेदार साहब, मैंने आपकी हिदायत पर अमल किया है, लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ा और वहशत भरी नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या खैरदीन? मुझे तो जनाब ये कोई और ही मामला लगता है, उसने कहा। वो ना बोलती है और ना ही काबू आती है।
میں اس کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتا ہوں۔ میں میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس برقعے کے اندر کوئی پراسرار ہستی چھپی ہوئی ہے، کوئی روح۔ اس کی ذہنی حالت کو دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ذہنی پریشانی کا غماز تھا، حرکات و سکنات سے بھی خوف زدگی جھلکتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس برقع پوش کے حوالے سے وہ کسی گہرے وہم میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میں کسی روح کی ایسی سرگرمیوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا خوف دور کرنے کی خاطر میں نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا، تم نے میری ہدایت پر اس کا تعاقب کیا تو کیا نتائج برآمد ہوئے؟ میں دونوں مرتبہ اس کوشش میں ناکام ہو گیا، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ پہلی بار میں نے جیسے ہی اسے وزیراں کی قبر کے پاس کھڑے دیکھا، میں دبے قدموں اپنے کمرے سے نکل آیا اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ کہاں غائب ہو گئی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں جی، وہ کہاں چلی گئی، وہ ہونکوں کی مانند گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کمرے سے باہر آنے کے بعد جیسے ہی وزیراں کی قبر کی جانب نگاہ کی، وہ وہاں نہیں تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک لمحے میں وہ کہاں چلی گئی؟ میں نے اس کی تلاش میں سارا قبرستان چھان مارا، لیکن یوں لگتا تھا کہ اسے آسمان نے کھا لیا تھا یا پھر زمین نگل گئی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوا، پھر بیان کو آگے بڑھایا۔ جناب، دوسری مرتبہ میں نے ایک ترکیب آزمائی۔ میں اس کی آمد کے وقت سے تو واقف ہو گیا تھا، وہ عموماً آدھی رات کے بعد ہی آتی تھی۔ میں اس سے کافی دیر پہلے جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں جا چھپا۔ وہ جھاڑیاں وزیرہ کی قبر کے نزدیک ہی ہیں اور ان کے اندر رہتے ہوئے مذکورہ قبر پر نگاہ رکھی جا سکتی ہے۔ وہ برقع پوش عورت اپنے مخصوص وقت پر وہاں پہنچ گئی۔ میں بڑی توجہ اور دلچسپی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ 20-25 منٹ تک قبر کی پائنتی پر خاموش کھڑی رہی، پھر جب وہ جانے کے لیے پلٹی تو میں حرکت میں آ گیا۔ لیکن یہ کیا؟ میں نے جھاڑیوں سے باہر آنے کی کوشش کی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں کو کسی مضبوط رسیوں سے باندھ دیا گیا ہو۔ وہ بالکل جڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے خود کو بے بس، بلکہ مکمل بے بس محسوس کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑی بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھے خیرو کو دیکھا تو وہ بولا، جناب بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ میں خود اس وقت چکرا کر رہ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ پاؤں کو ناکارہ پا کر میں نے اس آفت کی پرکالہ کی طرف ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھائی تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ قبرستان اس کے وجود سے خالی تھا۔ میں نے کہا، خیرو، تم نے ایک ناقابل یقین اور عجیب کہانی سنائی ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ جناب، مجھے پورا یقین ہے، وہ خوفزدہ مگر پروسوک لہجے میں بولا۔ وہ عورت یا تو کوئی جادوگرنی ہے اور یا پھر کوئی روح ہے۔ میں تمہاری دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ آپ وہاں آ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا۔ ہاں، اب مجھے ایک رات قبرستان میں گزارنا ہی ہوگی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اور اس سے اگلی رات میں حوالدار فیض محمد کے ساتھ قبرستان پہنچ گیا۔ نصف شب سے تھوڑا پہلے ہم ان جھاڑیوں میں چھپ گئے جو وزیراں چاچی کی قبر کے نزدیک تھیں، لیکن بارش نے ہمیں وہاں سے کھدیڑ کر گورکن کے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں نے کمرے کی واحد کھڑکی سے باہر دور تک دیکھتے ہوئے خیر دین سے پوچھا، خیرو، میں تو اب تک کی محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ برقع پوش عورت اور اس کی پراسرار سرگرمیاں تمہارے منتشر ذہن کی پیداوار ہے۔ تم تنہائی کی بے کیف زندگی گزارتے ہوئے کسی دماغی مرض میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تمہیں ایک مناسب علاج اور آرام کی ضرورت ہے۔ جناب، آپ مجھ پر جتنا مرضی بے اعتباری کر لیں، لیکن جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ وہ میرے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے برابر مجھے نظر آ رہی ہے۔ آج بھی وہ ضرور آئے گی، لگتا ہے بارش نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ خیرو، تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ ایک طرف تم اس برقع پوش کو جادوگرنی اور روح کہتے ہو، دوسری جانب اس پر اسرار ہستی کو بارش کے سامنے مجبور بھی ظاہر کر رہے ہو۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ آپ اڑا لیں جی میرا مذاق، جتنا چاہیں اڑا لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا، لیکن جب وہ نظر آئے گی نا تو آپ اس کے وجود کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن وہ نظر کب آئے گی؟ میں نے جھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا، رات کا 1 بج رہا ہے، کیا ہم یوں ہی بے وقوف بنتے ہوئے ساری رات آنکھوں میں گزار دیں؟ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، وہ تو بھلا ہو بارش کا جو ہمیں اس کمرے تک لے آئی، ورنہ یہ رات ہمیں ان جھاڑیوں میں مچھروں سے کشتی کرتے ہوئے گزارنی پڑتی۔ وہ اگست کا مہینہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی اور ہر طرف مچھروں کی بھی بہتات تھی۔ تاہم خیر دین نے اپنے کمرے میں اپلوں
اور کسی خاص لکڑی کو باہم جلا کر ایک دھونی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہ دھونی دافع مچھر تھی، تاہم دھوئیں کے باعث ہمیں سانس لینے میں دشواری کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے حوالدار کے تبصرے کے جواب میں کہا، بس ہم بارش کے تھمنے کا انتظار کریں گے، اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر خیر دین جانے اور اس کی برقے والی۔ خیر دین کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور مخدوش صحت کا مالک تھا۔ میں جب سے اس قصبے میں تعینات تھا، خیر دین سے یہ میرا پہلا واسطہ تھا۔ ویسے اس کے بارے میں سطحی طور پر میں معلومات رکھتا تھا۔ وہ سال ہا سال سے مذکورہ قبرستان سے وابستہ تھا۔ اس سے پہلے اس کا باپ اس قبرستان کا گورکن ہوا کرتا تھا۔ حوالدار بھی میرے نزدیک کھسک آیا اور کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اس بوندا باندی کے ارادے تو مجھے خاصے خطرناک دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ صبح سے پہلے یہ ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع دے۔ تمہاری زبان لاکھ اور کروڑ کالی سہی، مگر میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں نے فیض محمد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر مزید آدھے گھنٹے تک اس برقع پوش کے آثار نمودار نہ ہوئے تو میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، چاہے تھانے پہنچتے پہنچتے ہم شرابور ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ جو حکم ملک صاحب، حوالدار فرما برداری سے بولا۔ فیض محمد اور خیر دین میرے عقب میں رہتے ہوئے پہلو با پہلو آن کھڑے ہوئے تھے۔ میری طرح اس وقت وہ بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ ہم سب کا مرکز نگاہ چاچی وزیرہ کی قبر تھی، جو اندھیرا ہونے کے باوجود بھی کم فاصلے کے باعث ہمیں بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ خیرو نے کہا، آپ تو چلے جائیں گے جناب۔ اس کا مخاطب میں تھا۔ آپ کے جانے کے بعد اگر وہ آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ تو گزشتہ ایک ہفتے سے ادھر آ رہی ہے، اب تک اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، تو آج کیا بگاڑ لے گی؟ آج تو بارش بھی ہو رہی ہے، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ اگر اس نے میرے کمرے کا رخ کر لیا تو؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا اور وحشت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا۔ خیر دین، اس خیالی برقع پوش نے تمہارے دل اور ذہن کو بری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ افسوس کہ میں فی الحال تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ تھانے چلو۔ میں کل سے یہاں ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دوں گا۔ وہ سورج غروب ہوتے ہی تمہارے پاس آ جایا کرے گا اور دوسری صبح یہاں سے رخصت ہوگا۔ جب تک اس برقع پوش کے حوالے سے تمہارا ذہن اور دل خوف سے خالی نہیں ہو جاتا، کانسٹیبل رات بھر تمہارے ساتھ رہا کرے گا۔ سرے دست تمہارے مسئلے کا یہی ایک مناسب حل نظر آتا ہے۔ میں ابھی گورکن خیرو سے مخاطب ہی تھا کہ اسی وقت مجھے اپنے کندھے پر ہاتھ کا مخصوص دباؤ محسوس ہوا۔ میں تیزی سے پلٹا۔ وہ حوالدار فیض محمد تھا، جو ہمیں محو گفتگو دیکھ کر کھڑکی کے قریب چلا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، میری سماعت سے اس کی سنسناتی ہوئی آواز متصادم ہوئی۔ وہ کھڑکی سے باہر ایک سمت انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ملک صاحب، وہ دیکھیں، وہ سفید سی کیا شے ہے؟ میری نگاہ نے اس کے اشارے کا تعاقب کیا اور سفید شے پر جا کر ٹک گئی۔ سفید شے متحرک تھی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی انسان تھا جو سراپا کسی سفید پوشاک میں ملبوس تھا۔ اگلے ہی لمحے میرے کانوں میں خیر دین کی سرسراتی ہوئی آواز پہنچی، یہی ہے وہ برقع پوش، میں نے کہا تھا نا، وہ ضرور آئے گی تھانے دار جی، وہ آ گئی۔ میں پوری توجہ سے اس پر نظر گاڑے کھڑا رہا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بڑے محتاط قدموں سے وزیراں چاچی کی قبر کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اس کے داخلی دروازے سے میں نے اندازہ قائم کیا کہ وہ فضل آباد کی طرف سے قبرستان میں داخل ہوا تھا، اور یہ اور بھی حیران کن بات تھی کیونکہ اس جانب 5 میل تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ فضل آباد کا علاقہ 5 میل کے بعد شروع ہوتا تھا۔ نظر جمانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اس پراسرار ہستی نے ٹوپی والا سفید یعنی شٹل کوک برقع پہن رکھا تھا۔ مذکورہ برقعے کی حامل واقعی چاچی وزیرہ کی قبر کی پائنتی تک پہنچ کر رک گئی۔ اتنے فاصلے سے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ اس وقت وہ خاموش تھی یا نہیں۔ خیر دین نے ہجانی لہجے میں کہا، وہ 20-25 منٹ تک یوں ہی خاموش کھڑی رہے گی، اس کے بعد واپس چلی جائے گی۔ آج وہ واپس نہیں جا سکے گی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا برقع اتاریں گے، اور مجھے یقین ہے تمہارے ہاتھ پاؤں میں رسیاں بھی نہیں بندھیں گی۔ پھر میں حوالدار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فیض محمد، تم قبرستان کی باؤنڈری کے ساتھ ساتھ فضل آباد کے رخ پر حرکت کرو گے، پھر وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں قبرستان کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے۔
उधर से तुम मोहतात कदमों से चलते हुए वजीरा की कब्र की तरफ पेश कदमी करना और चंद गज के फासले पर रुक जाना। मुझे उम्मीद है कि ये जिस रास्ते से कब्रिस्तान में दाखिल हुई है उधर ही से वापस भी जाएगी। मैं झाड़ियों वाली सिमत से उसकी तरफ बढ़ता हूँ। इस तरफ का सारा इलाका मैं कवर कर लूंगा और अगर वो आमद के रास्ते से फरार होने की कोशिश करे तो तुम उसे दबोच लेना। फिर मैंने खैर दीन की तरफ देखते हुए कहा, इस बात के इम्कानात ना होने के बराबर हैं कि वो बख्त नगर का रुख करे। बिल फर्ज महाल अगर उसने ऐसी कोई कोशिश की तो तुम हिम्मत से काम लेना और उसको पकड़ लेना, ठीक है? मैं उसको पकड़ लूं? हाँ, मैंने यही कहा है। मैंने ताकीदी अंदाज इख्तियार किया, वो तुम्हें खा नहीं जाएगी। वैसे मुझे यकीन है कि मैं अकेला ही उसे काबू कर लूंगा। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत का मुजाहरा करना होगा। ठीक 1 मिनट के बाद हम गोरकन खैरू को उसके कमरे में शशोपंज में मुब्तला छोड़कर बाहर निकल आए, फिर अपनी अपनी राह पर हो लिए। थोड़ी देर पहले शुरू होने वाली बूंदा बांदी का सिलसिला अभी तक जारी था। मैं रेलवे लाइन वाली सिमत में कब्रिस्तान का किनारा पकड़कर उन झाड़ियों में पहुंच गया जहां बारिश शुरू होने से पहले हमने पनाह ले रखी थी। ये फासला मैंने बामुश्किल 3 मिनट में तय कर लिया था। खैर दीन ने बताया था कि वो बुरका पोश पुरस्रार औरत 20-25 मिनट तक वजीरा की कब्र की पाइंती खड़ी रहती है। इस हिसाब से अभी अच्छा खासा वक्त बाकी था। मैंने थोड़ी देर झाड़ियों में रुक कर उसका जायजा लेने का फैसला किया। मज़कूरा झाड़ियों से वजीरा की कब्र का फासला बहुत कम था। बुर्का पोश औरत संगे मरमर के किसी बुत की मानिंद खामोश और साकित खड़ी थी। शटल कॉक बुर्का के अंदर उसकी जिस्मानी खतूत की नाप तोल मुमकिन नहीं थी। उस घेरदार वसीओ अरीज बुरके ने सर तपा उसे एक इसरार में बदल दिया था। ताहम ये अंदाज़ा लगाने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि वो एक कदावर औरत थी। उसका कद किसी भी तौर पर 5 फुट 8 इंच से कम नहीं था। मैं लगभग 10 मिनट तक तनकीदी नज़र से उसका जायज़ा लेता रहा। जब वो टस से मस ना हुई तो मुझे एक बेनाम सी कोफ्त होने लगी। मुसलसल जारी बूंदा बांदी ने मेरे लिबास को पूरी तरह भिगो दिया था। मैंने झाड़ियों को विदा कहने का फैसला किया और अगले ही लम्हे मैं झाड़ियों से बाहर था। मैं बगैर आवाज पैदा किए आहिस्तगी से उसके अकब में पेश कदमी करने लगा। मेरा ख्याल था वो मेरी पेश कदमी से आगाह हो जाएगी, क्योंकि हजार एहतियात के बावजूद भी कदमों की जुम्बिशों से एक मखसूस आहट पैदा हो रही थी। इसका एक सबब तो रात का सन्नाटा और दूसरी वजह वो बूंदाबांदी थी जिसने कब्रिस्तान की जमीन को कीचड़ ज़दा बना दिया था। मगर मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। बुरका पोश को मुत्तलिक एहसास ना हुआ और मैं उससे महज 5 गज के फासले पर अकब में पहुंच गया। उसका सकूत और इन्हमाक देख कर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वो इस वक्त जिक्र खफी में मसरूफ थी। ये जिक्र नूरी भी हो सकता था और नारी भी, रहमानी भी हो सकता था और शैतानी भी। जहाँ तक मेरा इल्म और तजर्बा काम करता था, उसके मुताबिक किसी भी गंदे या शैतानी अमल के लिए बाआवाज़ बुलंद या कम अज़ कम बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में पढ़ाई की जाती है। बुरखा पोश की खामोशी और सकूत से साबित होता था कि वो दिल ही दिल में वहाँ मदफून चाची वजीरा की बख्शिश और निजात के लिए किसी किस्म की कोई दुआ वगैरह पढ़ रही होगी। ऐसा सोचना तो बेजा था। ताहम इस सोच के साथ ही दो बड़ी उलझनें सवालिया सूरत इख्तियार करके सामने आन खड़ी हुई। नंबर एक कि ये बैठे बिठाए चाची वजीरा की इतनी हमदर्द और खैर खा कहाँ से नमूदार हो गई। वजीरा का ताल्लुक बख्तनगर से था और सब लोग इस बात पर मुत्तफिक थे कि इस दुनिया में उसका कोई करीबी नहीं, और फिर ये बुरका पोश फजल आबाद की तरफ से वारिद हुई थी। नंबर दो, अगर यही फर्ज कर ही लिया जाता कि वो चाची वजीरा की कोई भी खैर खा है तो भी आधी रात के बाद एक मखसूस वक्त पर उसकी कब्र पर हाजिरी देने की क्या तुक बनती थी। ये तुक आज तो और भी बेतुकी हो गई थी कि बरसती बारिश में भी उसने नागा नहीं किया। पता नहीं उसका मखसूस वक्त पूरा हो गया था या उसने मुकर्ररा वक्त से पहले ही अपना अमल ख़त्म कर दिया था। वो जाने के लिए पलटी तो मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया और धमकी आमेज लहजे में कहा, रुक जाओ वरना भेजे में गोली उतार दूंगा। वो ठिठक कर रुक गई। उस वक्त मेरी जानिब उसकी पुश्त थी और ना ही चेहरा, बल्कि वो पहलू के बल खड़ी थी। उसका रुख फजलाबाद की सिमत था। रुकने के बाद बड़े इस्तरारी अंदाज में उसने मेरी जानिब गर्दन मोड़ी, लेकिन मुंह से कुछ न बोली। मैंने रिवॉल्वर वाले हाथ को उसकी आंखों के सामने लहराते हुए सख्त लहजे में कहा, मेरा नाम मलिक सफ्तर हयात है। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और तुम्हारी एक झलक देखने के लिए यहाँ आया हूँ। चेहरे से बुर्का उठा दो।
मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता। उन लम्हात में उसके चेहरे पर किस किस्म के तासुरात होंगे। उसका चेहरा जालीदार टोपी के अकब में छुपा हुआ था, जहां तक मेरी निगाह की रसाई ही मुमकिन नहीं थी। अलबत्ता ये बात यकीनी थी कि वो उस तय दर तय नकाब के पीछे से मुझे देख जरूर रही है, और मेरे हाथ में मौजूद रिवाल्वर भी उसकी निगाह में था। मेरी धमकी और मुतालबे के नतीजे में उसने जब मुसलसल खामोशी इख्तियार किए रखी, तो मैंने सफाकी से कहा, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने गिनती खत्म होने से पहले मुझे अपना चेहरा ना दिखाया तो मैं गोली चला दूंगा, ये सोचे बगैर कि इस गोली से तुम महज जख्मी होती हो या जान से जाती हो। अब तुम्हारी बर्बादी और सलामती तुम्हारे हाथ में है। एक। ये मेरी एक चाल थी। मैं उस पर फायर करने का कोई इरादा नहीं रखता था। अगर उसकी जगह मुझे किसी मर्द को छापना होता तो मैं 1, 2, 3 के तकल्लुफात में बिल्कुल ना पड़ता और जिन जफ्फा डालकर उसे काबू कर लेता। लेकिन औरत के मामले में मैं बहुत मोहतात था। ये मैंने अपना ज़ाती असूल बयान किया है, वरना बहुत से पुलिस वाले इन तकल्लुफात में नहीं पड़ते। मैंने बुर्का पोश औरत को धमकी देते ही गिनती भी शुरू कर दी। एक के बाद दो की बारी आई, और फिर इससे पहले कि मैं अपनी जबान से 3 का हिंसा अदा करता, उसने एक अजीब हरकत की। उसने कदरे झुककर बुरके के घेरे को थाम लिया। मैं यही समझा कि वो बुरका उठाकर मुझे अपना चेहरा दिखाने वाली है, मगर अगले ही लम्हे मेरा अंदाजा गलत हुआ। उसने बुरके को थामते ही एक जानिब दौड़ लगा दी। ये वही सिमत थी, 5 मील दूर, जिस तरफ फजल आबाद आबाद था। मैं ललकारते हुए उसके पीछे लपका, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। उसने फायरिंग की परवाह नहीं की और बड़ी फुर्ती से दौड़ती चली गई। उसकी मुस्तदी ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। एक औरत ज़ात से ऐसी चौबंदी की तवक्का बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। मेरी धमकी का जब उस पर मुत्तलिक असर ना हुआ तो मैंने हवाई फायर कर दिया। इधर मेरे रिवॉल्वर से गोली निकली, उधर वो मुर्दा छिपकली के मानिंद कब्रिस्तान की जमीन पर गिरी। मैं यही समझा कि शायद मेरी फायरिंग ने उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया, मगर यह कैसे मुमकिन था। मेरी फायरिंग का जाविया उसके लिए कतन मोहलिक नहीं था। मेरे रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली उसकी मिजाज पुरसी की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वो बेहिसो हरकत पड़ी थी। मैं उसके करीब आ गया और उकड़ू बैठकर उसका जायजा लेने लगा। उसी लम्हे हवालदार फैज मोहम्मद भी सामने आ गया। फायर की आवाज ने उसे तशवीश में मुब्तला कर दिया था। फिर जमीन पर पड़ी उस बुरका पोश को देखकर उसकी तशवीश में कई गुना इजाफा हो गया। मलिक साहब, लगता है आपने इसका काम पूरा कर दिया। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैंने वसूख से कहा, यह खुद ही उलझ कर गिरी है, इसे गोली नहीं लग सकती। मैंने तो हवाई फायर किया था। अगर फायर लगा होता तो खून भी नजर आता। कहते तो आप ठीक हैं, हवालदार ने ताइदी अंदाज में कहा। मेरे ख्याल में ये फायर की दहशत से बेहोश हुई है। खैर, ये ऐसी कमजोर दिल भी नहीं। मैंने जमीन पर पड़ी उस बुरका पोश औरत को बगौर देखते हुए कहा, अगर यही बात होती तो फिर वो आधी रात के बाद तने तनहा इस कब्रिस्तान में कदम रखने का ख्याल भी दिल में न लाती। बहरहाल, तुम इसके चेहरे से बुरका हटाओ, जरा पता तो चले कि यह आखिर है कौन। हवालदार ने फौरन मेरे हुक्म की तामील की। अगले ही लम्हे हम दोनों हैरान रह गए, क्योंकि बुरके की ओट में कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द का चेहरा था। इस इंकशाफ के बाद कि वो कोई बहरूपिया था और बुर्का ओढ़कर उस कब्रिस्तान में कोई खुफिया सरगर्मी जारी रखे हुए था, मैं फौरी तौर पर एक्शन में आ गया। फिर मेरी हिदायत पर हवालदार फैज मोहम्मद ने उसका बुर्का पूरी तरह उतार फेंका। उसके कदो कामत को देखकर मुझे हल्का सा शुबा तो हुआ था, ताहम उस वक्त मेरा जहन ये अंदाजा लगाने से कासिर रहा था कि इस घेरदार शटल कॉक बुरके के अंदर औरत के बजाय कोई मर्द छुपा होगा। सफेद बुरके के अंदर से बरामद होने वाला वो शख्स कब्रिस्तान की जमीन पर बेहोश पड़ा था। फिर अगले ही लम्हे उसकी बेहोशी का सबब भी मेरी समझ में आ गया। वो जिस जगह गिरा था वहां एक पुख्ता कब्र मौजूद थी। भागते हुए किसी वजह से उसका पांव रपट गया होगा, और गालिब इम्कान यही था कि गिरते वक्त उसका सर पुख्ता कब्र के किनारे से टकराया होगा। खोपड़ी पर लगने वाली उस शदीद चोट ने उसे दुनिया और माफिया से बेखबर कर दिया था। मैंने चंद लम्हात में उस बुरका पोश जमीन बोस बेहोश शख्स का जायजा लिया। उसकी उम्र 25 से ज्यादा नहीं होगी। कद 5 फुट 8 इंच के करीब, मुतनासिब जिस्म और मुनासिब सेहत। पाँव में उसने जनाना चप्पल पहन रखी थी, जो यकीनन दूसरों को धोखा देने के लिए थी। उसके बाकी जिस्म को तो वसीओ अरीज बुरके ने ढांप रखा था। आ जाकर पाँव ही बचते थे जिनसे उसे पकड़ा जा सकता था, और
اس نے زنانہ چپل کے ذریعے اپنی اس مردانہ شناخت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اس کے بدن پر بڑا سادہ لباس تھا، کورے لٹھے کی شلوار اور کارٹن کا کلب والا کرتا۔ اس دوران میں گورکن خیر الدین بھی وہاں پہنچ گیا۔ مذکورہ برقع نشین پر اس کی نگاہ پڑی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تو مرد ہے، وہ لکنت زدہ انداز میں ہکلایا۔ میں نے تنزیہ انداز میں کہا، خیر دین، ہم نے تمہاری برقع والی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہیں کی، پتہ نہیں یہ عورت سے مرد کیسے بن گئی۔ بہرحال جو بھی ہے تمہارے سامنے ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا، اور لالٹین لے کر ایک مرتبہ پھر اس شخص کی جانب بڑھا۔ میں تو اب تک اسے کوئی پردہ دار بی بی ہی سمجھ رہا تھا۔ خیر دین نے عقل مندی کا ایک کام یہ کیا تھا کہ کمرے سے نکلتے وقت وہ لالٹین اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس بے ہوش شخص کا تفصیلی معائنہ کیا تھا، اس میں لالٹین کی روشنی کی مدد شامل حال رہی تھی۔ میں نے کہا، باقی سمجھنے سمجھانے کے معاملات ہم ادھر کمرے میں جا کر بھی طے کر سکتے ہیں، ادھر کھڑے رہ کر بارش میں بھیگنا سراسر حماقت ہوگی۔ اس شخص کے فوری طبی معائنے سے میں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ وہ زندہ تھا اور اس کی زندگی کو کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس شخص کو گورکن کے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں نے گورکن سے پوچھا کہ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، میں نے تو اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ بخت نگر کا رہنے والا نہیں، یہاں کے تو بندے بندے سے میں واقف ہوں۔ حوالدار سے میں نے کہا کہ اسے پہلے آہنی زیور پہناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہوش میں آنے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کرے۔ حوالدار نے میری ہدایت پر مذکورہ شخص کو الٹی ہتھ کڑی لگائی، پھر خیر دین کی مدد سے اسے ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے کسیلے دھوئیں کے ماخوذ کے قریب پٹخ دیا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے شدید نوعیت کی کھانسی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چند لمحات میں وہ کھانستے کھانستے پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ میرے اشارے پر ان دونوں نے اسے اٹھایا اور کھڑکی والی دیوار کے قریب فرش پر ڈال دیا۔ میں لالٹین اس کے قریب لے کر بیٹھ گیا اور سخت لہجے میں استفسار کیا، کون ہو تم؟ وہ چند لمحات تک اجنبی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر الٹا مجھ سے سوال کیا، میں کون ہوں؟ تھوڑی دیر پہلے تم ایک برقع پوش پردہ نشین عورت تھیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر تم ٹھوکر کھا کر گریں، بے ہوش ہو گئیں اور عورت سے مرد بن گئی۔ اب تم مرد ہو اور ہوش میں ہو، میں تمہارے علاقے کا تھانے دار ہوں، بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور وہاں وزیراں کی قبر کے پاس کیا کر رہے تھے؟ صرف آج ہی نہیں بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے تمہارا یہی وتیرہ ہے۔ اس کے چہرے پر فکر کے سائے لہرائے اور وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، تھانہ انچارج، برقع پوش، مرد، عورت، ٹھوکر، ہوش، بے ہوش، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامنے کی کوشش کی، لیکن الٹی ہتھ کڑی نے اس کی ابتدائی کوشش کو ابتدائی مرحلے پر ہی ناکام بنا دیا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، یہ کمبخت یادداشت کھونے کا بہانہ کر رہا ہے۔ کرنے دو، ہمارے پاس ایسے تمام بہانوں کا علاج ہے، میں نے صفاقی سے کہا۔ ہم اسے تھانے لے جائیں گے اور اس کا شافی علاج کر دیں گے۔ زیر حراست اس شخص نے ہراساں نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن یادداشت کی گمشدگی کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے ڈرامہ جاری رکھا۔ پتہ نہیں میں کون ہوں، کہاں ہوں، اور آپ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ تم نے صرف برے سلوک کا نام سنا ہے لیکن دیکھا نہیں، میں نے زہریلے انداز میں کہا، مگر میں تمہیں دیکھنے کا موقع فراہم کر دوں گا، دیکھنا کیسے پلک جھپکتے میں تمہاری گمشدہ یادداشت واپس آتی ہے۔ وہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اسے تھانے پہنچا دیا۔ برستی بارش کی وجہ سے ہم سب کی حالت بھیگے مرغوں جیسی ہو گئی تھی۔ خیر دین واپس چلا گیا تو میں نے حوالدار سے کہا، یہ بندہ اب تمہارے حوالے ہے، میں اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں، اگر تم اس کی زبان پر پڑا قفل کھولنے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے جگا دینا، ورنہ پھر صبح ملاقات ہوگی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے حوالدار کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ حوالدار نے جواب دیا، ملک صاحب، آپ اس بندے کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں اور سکون سے اپنی نیند پوری کریں۔ آپ جب صبح تیار ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھیں گے تو میں آپ کے حسبہ منشا رپورٹ پیش کر دوں گا۔ میں گھر جا کر سو گیا اور دوسری صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ حوالدار نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اگلے روز میں اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے بڑی خوشائن رپورٹ پیش کی۔ وہ زیر حراست بندے کی کھوپڑی پر دستک دے کر اس کی یادداشت کو واپس لا چکا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور مسرور کن لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں نے بندے کی بولتی کھول دی ہے،
اس کا نام سلیم ہے اور وہ موزہ نجیب پورا کا رہنے والا ہے، وہی گاؤں جو ادھر نہر کی دوسری طرف واقع ہے۔ سلیم نے وہ ٹوپی والے برقع والا سارا ڈرامہ کسی سائیں جی کی ہدایت پر کیا ہے۔ بتا رہا ہے کہ سائیں جی نے اسے ایک خاص وظیفہ کرنے کو کہا تھا جو کسی تازہ تازہ بننے والی قبر کی پائنتی کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے۔ ٹھہرے، میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، باقی باتیں آپ خود ہی پوچھ لیں۔ میں نے پوچھا، فیض محمد، اس کی زبان کھلوانے کے لیے تمہیں زیادہ محنت تو نہیں کرنی پڑی؟ نہیں ملک صاحب، وہ میری بات کی تہہ میں اترتے ہوئے مسکرا کر بولا، اس بڑھاپے میں مجھ سے اب محنت کب ہوتی ہے؟ فیض محمد ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، لیکن حسب موقع وہ اپنی عمر کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا تھا۔ جب خود کو بہت زیادہ چاق و چوبند ظاہر کرنا ہوتا تو کہتا ابھی تو میں جوان ہوں، اور جب کسی طرف سے آنکھ چرانا ہوتی تو معصوم سی صورت بنا کر کہہ دیتا کہ اب اس بڑھاپے میں کیا کروں گا، جیسا کہ اس نے ابھی کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سلیم نامی شخص میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ حوالدار نے اپنے بڑھاپے میں بھی اچھی خاصی محنت کر ڈالی تھی۔ فیض محمد کو بھیج کر میں نے سلیم سے کہا کہ آرام سے کرسی پر بیٹھ جاؤ، اس کے ساتھ ہی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور مریل سی آواز میں بولا، تھانے دار جی، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ پھر اس نے گردن گھماتے ہوئے کہا کہ آپ کے حوالدار نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، وہ بڑا ظالم آدمی ہے جی۔ میں حوالدار سے بھی زیادہ ظالم ہوں، میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہی تو میں تمہارے ساتھ جو زیادتی کروں گا اس کا احوال سنانے کی تم ہمت نہیں کر سکو گے۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، جناب میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا، جب ساری بات کھل ہی گئی ہے تو پھر کچھ چھپانے کا فائدہ؟ میری قسمت ہی خراب ہے، ہر کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ اگر آج کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میں اپنے گھر پہنچ جاتا تو میرا کام بن جاتا، لیکن… پھر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک 25 سالہ شخص تھا، لیکن اس وقت وہ نا امیدی اور مایوسی کے تنگ حلقے میں جکڑا نظر آتا تھا۔ میں نے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم قبرستان میں کوئی خاص عمل کر رہے تھے؟ جی ہاں، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کل اس عمل کی آخری رات تھی۔ اگر میں رات کے اندھیرے ہی میں واپس اپنے گھر پہنچ جاتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا، مگر پہلے تو بارش نے گڑبڑ کی اور پھر بعد میں آپ لوگوں نے میرا کباڑا ہی کر دیا۔ تم اپنا کون سا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ عمل کر رہے تھے؟ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا، اور اس نوعیت کا بیہودہ عمل تمہیں کس نے بتایا تھا؟ وہ تھوڑے تامل کے بعد گویا ہوا، تھانے دار صاحب، ایک ہفتے کا یہ وظیفہ مجھے سائیں جی نے بتایا تھا، اور برقے والا مشورہ بھی انہی کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے، میں نے ان کی ہدایت پر پورا پورا عمل کیا۔ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا، اسی طرح عمل کے بعد جب تک میں قبرستان سے باہر نہ آ جاؤں زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کروں گا، برقے کا استعمال بھی قبرستان کی حدود کے اندر ہی کروں گا۔ چنانچہ میں گھر سے برقع ساتھ لے کر نکلتا اور قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے اسے پہن لیتا، اسی طرح قبرستان سے باہر نکلنے کے بعد میں برقع اتار دیا کرتا۔ میں سائیں جی کی ہدایات کے مطابق وہ عمل بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے چند الفاظ بتائے تھے جو قبرستان میں کسی تازہ تازہ دفن ہونے والے مردے کی پائنتی کھڑے ہو کر مجھے پڑھنے تھے، مگر آپ لوگوں نے میرے وظیفے کے آخری مرحلے پر گڑبڑ مچا کر میرے کام کا ستیہ ناش مار دیا۔ کیا آپ ایک آدھ دن کے لیے رک نہیں سکتے تھے؟ سلیم کے استفسار میں زمانے بھر کی شکست خوردگی بھری ہوئی تھی، اس کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن میں اپنے کام کے پیش نظر اس سے کوئی رو رعایت کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے برہمی سے کہا، تم ایک آدھ دن رکنے کی بات کرتے ہو، ہم تو پہلے ہی 2 3 دن لیٹ ہو چکے تھے۔ مجھے اسی رات تمہاری گردن دبوچ لینی چاہیے تھی جب پہلی مرتبہ گورکن نے تھانے آ کر تمہاری شکایت درج کروائی تھی۔ بہرحال ابھی تو تمہارے کام کا ستیہ ناش ہوا ہے، اگر تم نے آئندہ 15 سیکنڈ میں مجھے اپنے کام کی نوعیت نہ بتائی تو میں تمہیں آنے والے 24 گھنٹے کے لیے حوالدار فیض محمد کے سپرد کر دوں گا، اور پورے اختیارات کے ساتھ۔ پھر وہ تمہارے ساتھ جو سلوک کرے گا اس سے تمہارا سوا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میری دھمکی کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ یہ جھرجھری اس شاندار سلوک کی یاد میں تھی جو گزشتہ رات کے آخری پہر حوالدار نے اس کے ساتھ روا رکھا تھا۔ خدا کے واسطے مجھے اس جلاد کے حوالے نہ کریں،
آپ جو پوچھیں گے میں بتانے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، میں نے تم سے کوئی سوال پوچھا تھا، ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ تمہاری آسانی کے لیے میں پھر بتاتا ہوں کہ تم اپنا کون سا مقصد حاصل کرنے کے لیے ان وظیفوں وغیرہ کے چکر میں پڑے ہو۔ وہ جی، یہ ساری گڑبڑ بشرا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، میں اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چونک کر دیکھا اور پوچھا، یہ بشرا کون ہے؟ اس کی کہانی اب کچھ کچھ میری سمجھ میں آنے لگی تھی، مگر سلیم کے جواب نے میرے اندازے پر خط تنسیخ کھینچ دیا۔ اس نے نہایت ہی سنجیدگی سے بتایا، بشرا میری بیوی ہے جناب۔ کیا؟ میں تقریباً اچھل پڑا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ کیا تم خود اپنی بیوی کو قابو کرنے کے عملیات وغیرہ کا سہارا لے رہے ہو؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ وہ سادگی سے بولا، سائیں جی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اگر میں ان کی ہدایت کے مطابق 1 ہفتے کا عمل پورا کر لوں گا تو بشرا میرے پاؤں کی دھول بن جائے گی۔ پھر وہ میرے ساتھ اکڑ نہیں دکھائے گی، ایک کنیز کی طرح میری ہر قسم کی خدمت میں لگی رہے گی، میرے ہر مطالبے پر گردن جھکا دے گی۔ یعنی تم اپنی بیوی کو کوئی زر خرید لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہو، اور وہ بھی الٹے سیدھے وظائف کے ذریعے؟ تھانے دار جی، آپ میری بیوی کو نہیں جانتے، وہ مجھے کچھ نہیں سمجھتی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا ہے اور آج تک اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ میں قریب جاتا ہوں تو وہ شور مچاتی ہے، میں اپنی عزت کے ڈر سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ لوگ سنیں گے تو پوچھیں گے کہ ہمارے گھر سے شور کیوں اٹھا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے سائیں جی کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ بشرا پر کسی ہوائی مخلوق کا سایہ ہے۔ جب تک وہ سایہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا، یہ تمہیں قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گی۔ وہ تو اس کی مہربانی ہے کہ شور مچا کر تمہیں دور کر دیتی ہے، ورنہ اگر کبھی زبردستی تم اسے چھونے میں کامیاب ہو گئے تو وہ نادیدہ مخلوق تمہیں ختم کر دے گی۔ پھر مجھے سائیں جی نے 2 حل بتائے، ایک تو یہ کہ میں بشرا سے دستبردار ہو جاؤں، اسے طلاق دے دوں، یا پھر اپنے ساتھ اس طرح رکھوں کہ کبھی اسے چھونے کی غلطی نہ کروں اور اچھے بہن بھائیوں کی طرح زندگی گزاروں۔ سائیں جی کی یہ بات سن کر میں تو تڑپ اٹھا اور احتجاجی لہجے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ بشرا میری بیوی ہے، میں اسے بہن کیسے سمجھ لوں؟ اس کے وجود پر میرا پورا پورا حق ہے۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے میں اسے چھو بھی سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میں اس سے کیسے دستبردار ہو جاؤں؟ سائیں جی نے کہا، بس تو پھر تم اس نادیدہ سائے سے اپنی گردن توڑوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم بشرا کی طرف پیش قدمی سے باز نہیں آؤ گے۔ تم بھی کیا کرو، تمہاری بیوی چیز ہی ایسی ہے کہ راہ چلتے کی ڈال ٹپک جائے۔ بلا شبہ تم خوش قسمت بھی ہو اور بدبخت بھی۔ بشرا جیسی حسین اور شاداب عورت تمہاری منکوہا ہے، لیکن تم اس پر اپنا جائز حق نہیں جتا سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو جان سے جاؤ گے۔ میں نے سائیں جی کی بات سنی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور بشرا کے ساتھ میاں بیوی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے مسئلے کا آپ نے جو پہلے حل بتایا ہے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں۔ دوسرا حل آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سائیں جی نے ایک طویل سانس کھینچی اور بولے، علاج۔ تمہارا موجودہ مسئلہ علاج سے بھی حل ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے لیے علاج تجویز کروں گا۔ تمہیں میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، علاج میں پھر دیر نہ کریں سائیں جی۔ انہوں نے کہا، دیر کس بات کی؟ تم کل ہی سے وظیفہ شروع کرو۔ پھر میں نے ان کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قبرستان میں آنا شروع کر دیا۔ میرا وظیفہ مکمل ہو چکا تھا، بس آپ لوگوں نے میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اگر آج صبح میں اپنے گھر میں ہوتا تو پھر بشرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاتی، وہ خبیث سایہ اس کی جان چھوڑ دیتا۔ مجھے رات کی تاریکی ہی میں اپنے گھر پہنچنا تھا، مگر جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ شکایتی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ سائیں نے اسے بے وقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، مسئلہ تو تمہاری بیوی کے ساتھ تھا اور علاج تمہارا ہوا، یہ کس قسم کا علاج تھا؟ تم نے بتایا ہے نا کہ یہ وظیفہ تمہارے علاج کے طور پر تجویز کیا گیا تھا۔ سائیں جی نے کہا تھا کہ میرے وظیفے سے بشرا ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ کمزور آواز میں بولا، اگر پھر بھی کوئی کسر باقی رہ گئی تو پھر وہ اس کا علاج کریں گے۔ میں سلیم کی سادگی نما حماقت پر تل ملا کر رہ گیا اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، میرا خیال ہے تمہارے اس سائیں جی نے اس وظیفے کے نتائج کا انتظار نہیں کیا اور وہ مکار شخص تمہاری بے خبری میں بشرا کا علاج بھی کر رہا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟
وہ متذبذب नज़रों से मुझे देखने लगा। मुझे खुद भी अपने कहे पर कदरे हैरत हुई। वो अल्फाज बेसाख्ता मेरी ज़बान से अदा हुए थे। मैंने कदरे संभलते हुए उससे पूछा, सलीम, तुम्हारा ये साईं जी रहता कहाँ है? हमारे गांव नजीबपुरा ही में रहते हैं वो, उसने जवाब दिया। क्या नजीबपुरा में कोई कब्रिस्तान नहीं? है जी। मैंने पूछा, फिर तुम इस खराफात के लिए उस कब्रिस्तान में क्यों नहीं गए? साईं जी ने खास तौर पर हिदायत की थी कि मैं बख्त नगर वाले कब्रिस्तान में वजीरा चाची वाली कब्र पर खड़े होकर वो वजीफा पढ़ूं। मैंने बड़ी मुश्किल से वो कब्र तलाश की थी, लेकिन आपने मेरा काम बिगाड़ दिया। ओए काम बिगाड़ की औलाद, उसकी फजूल तकरार सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम रोजाना आधी रात को घर से निकलते हो, क्या तुम्हारे घर वाले इस बात पर एतराज नहीं करते? मेरे घर में है कौन जो मेरे कहीं आने जाने पर एतराज करेगा? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, एक बुशरा ही तो है, और उससे मुझे कोई दिलचस्पी ही नहीं। क्या तुम अपनी बीवी के साथ पूरे घर में अकेले रहते हो? मैंने हैरत से पूछा। जी, हम दोनों ही उस घर में रहते हैं, उसने बताया। ये तो और भी तशवीश की बात है, मैंने कहा। मेरे ख्याल में नजीबपुरा से बख्त नगर के कब्रिस्तान तक पहुंचने में तुम्हें कम से कम आधा घंटा तो लगता होगा। कमोबेश इतना ही वक्त वापसी में भी सर्फ होता होगा। लगभग आधा घंटा वजीरा चाची की कब्र की पायंती खड़े वजीफा पढ़ते हो। इस तरह तुम्हारे घर से गायब रहने का कुल वक्त तकरीबन 1.5 घंटा बनता है, और ये 1.5 घंटा भी आधी रात के बाद का। तुम्हारी इस गैर हाजिरी से बुशरा को अकेले घर में डर नहीं लगता? डर? किस बात का जी? साईं जी हमारे पड़ोस ही में तो रहते हैं। फिर उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि बुशरा को कुछ नहीं होगा। साईं जी का कहा हुआ एक एक लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। वाकई बुशरा ने एक भी दिन मेरी गैर हाजिरी पर कोई एतराज किया, और ना ही वापसी पर किसी डर या खौफ की शिकायत की। मैं तसव्वुर में इसकी बेवकूफ़ी पर सर पीट कर रह गया और कहा, तुम बुशरा की बेखौफी और एतराज ना करने को साईं जी का कोई कमाल समझते हो? इसमें क्या शक है जनाब? तुम जबरदस्त धोखा खा रहे हो, अहमक इंसान, मैंने गुस्से में कहा। वो बोला, मैं महसूस कर रहा हूं कि आप साईं जी की नीयत पर शक कर रहे हैं। तुम बिल्कुल सही महसूस कर रहे हो, मैंने दो टोक लहजे में कहा। थोड़ी देर पहले तुमने मुझे कहा था कि आप मेरी बीवी को नहीं जानते। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था सलीम। मैं तुम्हारी बीवी को जानता हूं, और ना ही तुम अपनी बीवी को जानते हो। बल्कि बुशरा को अगर कोई सही तौर पर जानता है तो वो है तुम्हारा साईं जी, और मैं उस साईं के बच्चे को अच्छी तरह समझ गया हूँ। साईं जी बड़े जलाली बाबा हैं, वो सहमे हुए लहजे में बोला। आप उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, वरना फिर नुकसान उठाएंगे। मैंने उसके कानों के कीड़े झाड़ते हुए कहा, मैंने ऐसे फराड और हवस परस्त साईं बहुत देखे हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साईं जी का सारा जलाल उसके नाक के रास्ते निकाल दूंगा। तौबा तौबा, वो दोनों हाथों से अपने कानों को छूते हुए बोला, थानेदार जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप साईं जी की ताकत से वाकिफ नहीं। मैं उसकी ताकत से वाकिफ होने जा रहा हूं, मैंने ठोस लहजे में कहा, और इस दौरान तुम मेरे थाने की हवालात में रहोगे। वो एहतजाज करते हुए बोला, जनाब, ये तो मेरे साथ जुल्म होगा, ज्यादती होगी। फिलहाल तुम इसी सलूक के काबिल हो, मैंने गंभीर लहजे में कहा। जो शख्स अंधी अकीदत में आधी रात को अपनी बीवी को किसी पीर साईं के रहमो करम पर छोड़ आए, उसके साथ बार बार ज्यादती होनी चाहिए। पता नहीं तुम कैसे बेगैरत और बूढ़े मर्द हो। वो बिफरते हुए बोला, थानेदार जी, आप साईं जी के किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बाद में जब आपको उनकी शान का पता चलेगा ना, तो आप बहुत पछताएंगे। अब भी वक्त है। अगर आप अपने दिल में साईं जी के खिलाफ किसी कार्रवाई का ख्याल रखते हैं तो उस ख्याल को झटक दें। तुम ये मशवरे अपने ही जैसे किसी अकल के अंधे और किरदार के गंदे शख्स को देना। मैंने कहा, मैं तुम्हारी धमकियों से खौफजदा होने वाला नहीं। तुम्हारी कहानी से मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम्हारा वो साईं कितने पानी में है, और बुशरा किस साए के तसल्लुत में तुम्हारे साथ कौन सा खेल खेल रही है। वो बेबसी से मुझे घूरता रह गया। उसका बस चलता तो शायद अपने साईं जी की अंधी अकीदत में मुझे कत्ल कर देता। मेरी बात ध्यान से सुनो सलीम, तुम्हारी बीवी पर किसी किस्म का कोई साया वगैरह नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है बुशरा और साईं की मिली भगत का नतीजा है। बीवी को काबू करने का सबसे बड़ा वजीफा उसका शोहर होता है। जो लोग इस मकसद के हसूल के लिए कब्रिस्तानों में जाकर चिल्ला वजीफा करते हैं, उनकी बीवियां आमिल कामिल जलाली बाबाओं और नाम नहाद मुआलजों की हाथों का खिलौना बन जाती हैं। ये लोग किसी साए, किसी नादीदा हवाई मखलूक
اور کسی جن وغیرہ کی مانند بے وقوف شوہروں کی بیویوں کو اپنی جھوٹی قوتوں کا راگ سنا کر اسی طرح فریب دیتے ہیں کہ وہ کہیں کی نہیں رہتی، اور اس میں قصور سراسر شوہروں کا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا ذمہ دار ہوتا ہے، یہی ذمہ دار شخص خود ان ڈبہ پیروں کو اپنے گھر کی راہ دکھاتا ہے جیسا کہ تم نے کیا۔ میری بات ختم ہوئی تو سلیم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، پھر بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ سب پتہ چل جائے گا بچو، میں نے تنبیہی انداز میں کہا، میں تمہارے سائیں کی خیر خیریت معلوم کرنے جا رہا ہوں، ذرا پتہ تو چلے کہ وہ کیسی کیسی اور کتنی قوتوں کا مالک ہے۔ تمہیں ایک واحیات وظیفے میں الجھا کر وہ ادھر نجیب پورہ میں کیا گل کھلا رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا۔ سلیم نے اپنے سائیں جی کی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے دبکا مار کر اسے خاموش کروا دیا۔ تمہیں جو بھی کچھ کہنا ہے میری واپسی پر کہنا، عین ممکن ہے میں تمہارے پیر سائیں کو بھی لے کر آؤں۔ میں نے سلیم کو حوالدار کے حوالے کیا، پھر اے ایس آئی جاوید مغل کو ساتھ لے کر نجیب پورہ جانے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں جاوید مغل کے ساتھ ایک تانگے میں بیٹھا نجیب پورہ کی طرف جا رہا تھا۔ سلیم نے مجھے جو کہانی سنائی تھی اس میں میرے لیے چونکنے والے دو اہم نکات تھے۔ اول، بشرا کا آدھی رات کو سلیم کے گھر سے غیر حاضری پر اعتراض نہ کرنا۔ دوم، سائیں کا بیوی کو قابو کرنے کے لیے سلیم کو مشورہ، اور مشورہ بھی ایسے وظیفے کا جو دور دراز قبرستان میں پڑھا جائے تاکہ سلیم زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے گھر سے دور رہ سکے۔ اس مشورے سے سائیں کی نیت کھلتی تھی۔ ہم ٹھیک 10:30 بجے نجیب پورہ میں داخل ہوئے اور سائیں جی کے آستانے تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ آستانے پر تو تالا ہے۔ یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی۔ جس شخص نے آستانے تک ہماری رہنمائی کی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سائیں کہاں ہے؟ اس کا آستانہ تو بند ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ سائیں کے لیے میرا یہ انداز اس شخص کو قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے بتایا کہ وہ بھی سلیم کی طرح سائیں کا کوئی اندھا عقیدت مند تھا۔ اندھی عقیدت رنگ برنگ گل کھلاتی ہے۔ بہرحال بزرگی کا سوانگ بھرنے والے نقلی پیروں کی شخصیت کا ایک اپنا تاثر ہوتا ہے۔ میں اور اے ایس آئی اس وقت یونیفارم میں تھے، لہٰذا اس شخص نے ہمیں سائیں کے حوالے سے ڈرانے کی کوشش نہیں کی اور بد دلی سے بولا، میں سائیں جی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تالا تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ سائیں کے آستانے کے برابر میں جو گھر تھا ادھر بھی مجھے دروازے پر تالا دکھائی دیا، تو میں نے اس شخص سے پوچھا، یہاں کون رہتا ہے؟ یہ سلیم کا گھر ہے جی، اس نے جواب دیا، دونوں میاں بیوی ادھر رہتے ہیں۔ اس کے جواب نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ سلیم کے مطابق وہ اپنی بیوی بشرا کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر قبرستان گیا تھا۔ وہ خود تو اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں بند تھا، پھر بشرا کہاں چلی گئی؟ پہلو با پہلو ان دونوں گھروں کے بیرونی دروازوں پر جھولتے ہوئے تالے ایک ہی کہانی سنا رہے تھے کہ سلیم کو الو بنانے والا وہ جلالی بابا اس کی بیوی کو لے اڑا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ سلیم کی بیوی بشرا کہاں چلی گئی؟ اپنے خاوند کے ساتھ کہیں گئی ہوگی۔ میں نے اسے حالات کی حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھا اور ادھر ادھر دوسرے لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کی تفتیش و تحقیق کے بعد یہی پتہ چلا کہ گزشتہ شام تک وہ تینوں کردار نجیب پورہ ہی میں موجود تھے۔ میں نے گاؤں کے لوگوں میں شیخ لطیف نامی ایک شخص کو خاصا معقول پایا تو اس سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شیخ لطیف کا گھر آستانے کی مغربی سمت میں واقع تھا۔ نجیب پورہ کے مین بازار میں اس کی کپڑے کی ایک دکان تھی، شیخ کلاتھ ہاؤس۔ میں نے شیخ کو پوری بات سنا دی۔ اس نے پوری بات توجہ سے سنی اور سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، میں اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ دکانداری کے بعد جو وقت ملتا ہے اس میں حسب توفیق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لیتا ہوں۔ ان پیری مریدی والے معاملات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے سائیں کے بارے میں نہیں جانتا۔ البتہ آپ نے بتایا ہے کہ سلیم اس وقت آپ کی گرفت میں ہے، اور اس نے سائیں کے حوالے سے آپ کو جو کہانی سنائی ہے اس کی روشنی میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں جو آپ کا اندازہ ہے۔ شیخ لطیف بہت ہی نستعلیق اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ میں نے اس سے مشورہ کیا کہ شیخ صاحب، بشرا اور سائیں کے بارے میں کیسے کھوج لگایا جائے، وہ کہاں گئے ہیں؟ اگر ایک ساتھ نہیں گئے تو پھر غائب کیوں ہیں؟ اس نے بتایا کہ سائیں جی کے بارے میں تو حاجی صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ کون حاجی صاحب؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حاجی سلیمان، اس نے بتایا، جس گھر میں سائیں کا آستانہ ہے وہ حاجی صاحب کی ملکیت ہے۔
سائیں اس کا کرایہ دار ہے، ہو سکتا ہے سائیں نے حاجی صاحب کو کچھ بتایا ہو، اس کا یہ مشورہ مفید ہو سکتا تھا۔ میں نے پوچھا حاجی سلیمان کہاں ملے گا؟ بازار میں جی، حاجی صاحب کا کریانہ سٹور ہے، شیخ لطیف نے بتایا۔ میں اس کے گھر سے اٹھا اور اسے ساتھ لے کر حاجی سلیمان کے کریانہ سٹور پر پہنچ گیا۔ حاجی سلیمان میانہ قد کا مالک ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر دراز ریش سجا رکھی تھی جو اس کی شخصیت سے بہت لگا کھاتی تھی۔ حاجی سلیمان نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا اور ہم نے جب اپنی آمد کی غرض و غایت سے اسے آگاہ کیا تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، یہ تو بڑی عجیب بات بتائی آپ نے۔ ہو سکتا ہے کہ سائیں جی کسی کام سے گاؤں سے باہر چلے گئے ہوں، ویسے انہوں نے اس بارے میں مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ ابھی کل شام ہی تو میری ان سے بات ہوئی تھی۔ ویسے آپ نے سلیم کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کا مجھے یقین نہیں آیا۔ کیا یقین نہیں آیا؟ یہی کہ سائیں جی کا اس کی بیوی سے کوئی تعلق ہو۔ میں تو سائیں جی کو بہت نیک آدمی سمجھتا ہوں۔ حاجی سلیمان نے سائیں کا دفاع کیا تو میں نے طنزیہ انداز میں کہا، کوئی نیک آدمی کسی شخص کو اپنی بیوی کو قابو کرنے کے لیے ایسے واہیات قبرستانی دھندوں میں نہیں ڈالتا۔ مجھے ایک مرتبہ سائیں جی مل جائیں تو میں سارے راز اگلوا لوں گا۔ حاجی سلیمان کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میں نے اسے کوئی جھوٹی کہانی سنائی ہو۔ وہ بولا، بشرا اور سلیم کا کیا معاملہ ہے اس کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن سائیں جی کو میں ایسا نہیں سمجھتا، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بشرا سلیم کو بتائے بغیر کہیں چلی گئی ہو۔ مجھے آپ کی بات سے پورا اتفاق ہے حاجی صاحب، میں نے کہا۔ وہ سلیم کو بتائے بغیر کہیں چلی گئی ہے۔ سلیم بیچارہ تو اپنی بے وقوفی میں ادھر قبرستان کے اندر کھڑا اسے قابو کرنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا، اور اس وقت حوالات کے فرش پر بیٹھا اپنی حماقت کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اسے تو ابھی تک معلوم نہیں کہ یہاں کیا قیامت گزر چکی ہے۔ وہ بدبخت تو یہی سمجھ رہا ہوگا کہ بشرا گھر میں بیٹھی اس کے واپس نہ آنے پر پریشان ہوگی۔ اس کے تو تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کے مرشد سائیں نے کون سا ہاتھ دکھا دیا۔ حاجی سلیمان بے اعتباری سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، سائیں آپ کو کرایہ تو باقاعدگی سے دیتا تھا نا؟ بس کبھی دے دیتے تھے اور کبھی نہیں، وہ بولا۔ ان کی آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ تو تھا نہیں، بس کسی نے جو دے دیا وہ لے لیا۔ اس لیے میں بھی ان پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالتا تھا، میں تو یہی سمجھتا تھا کہ چلو میں ایک نیک بندے کے کام آ رہا ہوں، اس کے صدقے اللہ مجھ پر مہربان ہوگا۔ اللہ تو سب پر مہربان ہے حاجی صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس نے انسان کو عقل و شعور بھی دے رکھا ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا یقیناً ایک قابل تعریف عمل ہے، لیکن اس فعل کو کاروباری انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ گن گن کر نیکیاں کرنا اور اس کو اس طرح سے حساب میں رکھنا گویا آپ نے اللہ پر کوئی قرض چڑھا دیا ہو، اور گاہے بگاہے اس قرض کی واپسی کا مطالبہ بھی کرتے رہنا کسی بھی طور درست نہیں۔ وہ ذات پاک تو انسان کی نیت کو سمجھتا ہے اور اجر کے لیے بھی اسی کسوٹی کو استعمال کرتا ہے۔ وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوا اور دراز ریش پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھانے دار صاحب۔ میں نے کہا، اگر آج سائیں اپنی رات تک گھر واپس نہیں آیا تو کہیں سے اس کی یا بشرا کی کوئی اطلاع بھی نہیں ملی تو میں اس کے آستانے کی تلاشی لوں گا اور یہ کام کل صبح آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ لیکن سائیں جی کے آستانے پر تو تالا پڑا ہے۔ میں نے کہا، ایسے حالات میں تالا توڑا بھی تو جا سکتا ہے، اسی لیے تو میں نے آپ کی موجودگی کی بات کی ہے۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ جیسے ہی سائیں یا بشرا کا کچھ پتہ چلے تو مجھے فوراً اطلاع دی جائے، اور ساتھ ہی میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں مزید 1 گھنٹے تک نجیب پورہ میں مختلف لوگوں سے مل کر پوچھ تاچھ کرتا رہا۔ سائیں، بشرا اور سلیم کے سوا گاؤں کے باقی تمام افراد اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سلیم کو تو میں حوالات میں چھوڑ آیا تھا۔ ان حالات میں بشرا اور سائیں کی پراسرار گمشدگی ایک ہی جانب اشارہ کرتی تھی، اور یہ وہ اشارہ تھا جو عقل مندوں کے لیے کافی تھا۔ دوپہر کے بعد میں اے ایس آئی جاوید مغل کے ساتھ واپس تھانے پہنچ گیا، اور یہاں پہنچتے ہی میں نے سلیم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصا متفکر اور گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، کہیں حوالدار فیض محمد نے تمہیں دوبارہ تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں جی، وہ بولا، پھر منت کرنے لگا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے کل رات میرے عمل کا تو بیڑا غرق کر ہی دیا، اب تو مجھے گھر جانے دیں، آخر میرا قصور۔ سلیم کو تازہ ترین حالات کا علم نہیں تھا اور میں سوچ رہا تھا
کہ جب اسے اپنے پیر سائیں کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو اس احمق کی حالت کیا ہوگی۔ اندھی حقیقت اکثر انسان کو اندھے کنویں میں لا پھینکتی ہے۔ میں نے ہمدردی بھری نظروں سے سلیم کو دیکھا اور کہا، قصور صرف انہی لوگوں کا نہیں جو قصور میں رہتے ہیں، یہ قصور سے باہر والوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ علاقائی لحاظ سے تم بے شک بے قصور ہو، لیکن اعمال کی روشنی میں تم سراسر قصوروار ہو۔ وہ کہنے لگا، جناب مجھے گھر جانے دیں، بشرا میرے لیے پریشان ہوگی۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات تو الگ ہے، لیکن اب تو پوری رات گزر چکی ہے اور دن بھی آدھے سے زیادہ بیت گیا۔ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری جانا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سلیم تم ایک نمبر کے کھوتے کے پتر ہو۔ کھوتے کا پتر بھی چونکہ کھوتا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ کھوتا رہتا ہے، ایسے ہی تم بھی سمجھ لو اور اپنا تم سب کچھ کھو چکے ہو۔ میری بات نے اسے پوری طرح الجھا دیا۔ کہنے لگا کہ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بشرا تمہارے لیے پریشان ہے اور نہ ہی گھر میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب تمہیں ساری زندگی اس کے لیے پریشان ہونا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے۔ کیا مطلب جی؟ اس نے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اوئے مطلب کے گھوڑے، تمہارا وہ جلالی بابا تمہاری بیوی کے ساتھ کہیں فرار ہو گیا ہے۔ تم خواہ مخواہ بشرا کو قابو کرنے کے لیے چلہ وظیفہ کرتے رہے، وہ تو اول آخر سائیں کے قبضے میں تھی۔ ابھی تک مجھے کوئی ایسا ٹھوس ثبوت حاصل نہیں ہوا تھا جس کی بنا پر میں دعوے سے کہہ سکتا کہ بشرا کو سائیں ہی بھگا کر لے گیا تھا۔ البتہ واقعاتی شواہد اسی جانب اشارہ کرتے تھے اور میرا تجربہ اس بات پر دلالت کرتا تھا۔ سائیں جی جیسے ہوس پرست ڈبہ پیروں پر میں نے ڈاکٹریٹ کر رکھا تھا۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کئی بار مجھے ایسے کرداروں سے واسطہ پڑا تھا۔ میرے انکشاف نے سلیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ بکھرے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا جی، سائیں جی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ ہو چکا ہے نامعقول گدھے۔ نجیب پورہ میں تمہارے اور سائیں کے گھر پر تالا پڑا ہے۔ وہ بے یقینی اور انتہائی حیرت ناک انداز میں مجھے تکنے لگا۔ اس کی گردن ہولے ہولے نفی میں حرکت کر رہی تھی۔ میں نے ایک دوسرے زاویے سے سلیم کو گھسنے کی کوشش کی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم نے ہی ان دونوں کو کہیں غائب کیا ہے۔ وہ پھٹ پڑا، میں تو کل رات سے آپ کے رحم و کرم پر ہوں، انہیں کیسے غائب کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ دونوں باہمی رضامندی سے غائب ہوئے ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، یہ تو آپ نے ہی مجھے بتایا ہے، مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا۔ اگر میں نے یہ بات بتائی ہے تو تمہیں یقین بھی دلا دوں گا۔ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہیں ساتھ لے کر نجیب پورہ جاؤں گا، پھر تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میں نے سلیم کو دوبارہ حوالات بھیج دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر نجیب پورہ کی طرف جا رہا تھا۔ میرے ساتھ حوالدار فیض محمد اور سلیم بھی تھا۔ سلیم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی جس کی زنجیر حوالدار نے تھام رکھی تھی۔ سلیم نے جب اپنے اور سائیں کے دروازے پر تالا جھولتا ہوا دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ بے یقینی سے کبھی مجھے اور کبھی تالوں کو دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، بات سمجھ میں آئی یا کوئی کسر باقی ہے؟ وہ ہونکوں کی طرح آئیں بائیں شائیں کرنے لگا تو میں نے کڑک کر کہا، اس تالے کی چابی کہاں ہے؟ میرا اشارہ سلیم کے گھر والے تالے کی سمت تھا۔ میرے پاس تو نہیں ہے جی، وہ سہم کر بولا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو پھر تمہارا تالا توڑنا ہوگا۔ آئندہ 15 منٹ کے اندر ہم تالا توڑ کر سلیم کے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ہماری دوبارہ نجیب پورہ میں آمد نے کھلبلی سی مچا دی تھی۔ لطیف شیخ اور چند مزید افراد بھی موقع پر جمع ہو گئے۔ میں نے شیخ لطیف کے سوا کسی کو گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ سلیم کا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ میری ہدایت پر فیض محمد نے تھوڑی دیر کے لیے سلیم کی ہتھ کڑی کھول دی۔ میں نے سلیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے قیمتی سامان کو چیک کر کے بتائے کہ کون کون سی چیز کم ہے۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد اس نے شکست خوردہ انداز میں اعلان کیا، نقدی اور زیورات کے علاوہ سب کچھ موجود ہے جی۔ نقدی اور زیورات کی تفصیل بتاؤ۔ اس نے بتایا، لگ بھگ 5 تولے سونے کے زیورات اور جناب نقد رقم 600 روپے سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس زمانے میں سلیم جیسی حیثیت کے شخص کے لیے 5 تولے سونا اور 600 روپے سے زیادہ رقم اہمیت کی حامل تھی۔ میں نے اسے دوبارہ ہتھ کڑی لگوائی اور پوچھا، یہ رقم اور زیورات تمہارے پاس رہتے تھے یا بشرا کے قبضے میں؟ اس نے بتایا کہ زیور تو بشرا نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا، لیکن رقم میرے صندوق میں تھی۔ بشرا کو اس رقم کے بارے میں پتا تھا اور اب یہ دونوں چیزیں غائب ہیں۔ میں نے کہا،
جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی اپنی مرضی سے سائیں کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے مرشد سائیں کی حمایت میں بولا، بشرا تو قیمتی سامان کے ساتھ واقعی غائب ہے، مگر سائیں جی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں۔ میں نے برہمی سے کہا، میں ابھی تمہارے سائیں جی کا تالا بھی توڑنے والا ہوں، پھر اس بندے کا کچا چٹھا بھی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ویسے تو اس کے آستانے میں داخل ہونے کے لیے یہ دیوار بھی کافی ہے۔ میں نے دونوں گھروں کے درمیان واقع دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ مذکورہ دیوار کی اونچائی 5 فٹ سے زیادہ نہیں تھی، گویا ایک گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر بآسانی دوسرے گھر میں جھانکا جا سکتا تھا۔ یہ ایک نامعقول اور بے پردگی والی صورتحال تھی۔ پتہ نہیں سلیم ان حالات میں کیسے رہ رہا تھا۔ سائیں تو چلو چھڑا چھانٹ تھا، مگر سلیم کے ساتھ تو اس کی بیوی بھی تھی۔ مجھے اس احمق انسان کی بے وقوفی اور اس کے طرز زندگی پر شدید غصہ آیا، اور میں نے ایک بندے کو بھیج کر سلیمان کو وہاں بلا لیا۔ میں حاجی سلیمان کی موجودگی میں آستانے کا تالا توڑنا چاہتا تھا۔ 5 فٹی دیوار کے اوپر سے میں آستانے کے صحن میں جھانک چکا تھا۔ اس طرف صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ صحن خاصا کشادہ اور درختوں سے آباد تھا۔ بیرونی دروازے کے تالے کی طرح اکلوتے کمرے کا تالا بھی توڑ دیا گیا۔ اندر سے وہ کمرہ ویسا ہی تھا جیسے عام طور پر آستانے ہوا کرتے ہیں۔ فرشی نشست، ایک کونے میں سائیں جی کی مسند اور ان کی مخصوص صندوقچی، اور دیوار گیر چھوٹی الماریوں میں مختلف نوعیت کی واحیات اور بیہودہ اشیاء، جن کے زور پر وہ اپنی پیری چمکائے بیٹھا تھا۔ اگر آپ کو کسی فراڈ آستانے میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ اس ماحول کو اچھی طرح پہچانتے ہوں گے۔ میں نے حوالدار کی مدد سے 15 منٹ کے اندر اندر سائیں کے آستانے کو کھنگال ڈالا، اور وہاں سے مجھے صرف کام کی 2 چیزیں ملیں۔ ایک تو طے شدہ پرچہ تھا جس پر کسی گاؤں کا ایڈریس لکھا تھا، اور دوسری طرف ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی وہاں موجود افراد نے تصدیق کی، یہ تو سائیں جی کی تصویر ہے۔ میں نے اس اہم انکشاف کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لیا اور ایڈریس والا پرچہ بھی انہیں دکھا دیا، لیکن وہ اس سے اپنی ناواقفیت ظاہر کر کے رہ گئے۔ مذکورہ پرچے میں کسی چودھری نور عالم کا نام لکھا تھا، اور اس کے نیچے ایڈریس موضع ککر والی کا تھا۔ ضلع یا تحصیل وغیرہ کہیں درج نہیں تھا۔ میں نے وہ تصویر اور پرچہ اپنی جیب میں رکھ لیا اور سلیم کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا اب بھی تم کسی بے یقینی کا شکار ہو؟ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ بڑی فکر مندی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں اس پر واضح کر دیا، دیکھو، بے قابو بیوی کے قابو شوہر، حالات و واقعات یہی بتاتے ہیں کہ پیر سائیں تمہاری بیوی کو بھگا لے گیا، اور اگر بالفرض ایسا نہیں تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تم نے ان دونوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی ہے۔ لہٰذا جب تک مفرور اور گمشدہ افراد کا کوئی سراغ نہیں ملتا، تم ہمارے مہمان رہو گے اور تمہاری آؤ بھگت حوالدار فیض محمد کے ذمہ ہوگی۔ وہ میرے قدموں میں گرنے لگا، لیکن حوالدار نے زنجیر کھینچ کر اسے ایک طرف کر دیا اور اس کی ایک نہ سنی، اور اپنے ساتھ تھانے میں لا کر بند کر دیا۔ چند لمحات کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا حالات پر غور کر رہا تھا۔ سائیں کے آستانے اور سلیم کے گھر کی تلاشی کے بعد جو حقائق سامنے آئے تھے وہ تو یہی بتاتے تھے کہ سائیں نے سلیم کو الو بنا کر اس کی خوبصورت بیوی سے راہ و رسم پیدا کر لی تھی۔ اس مقصد کے لیے دونوں گھروں کے درمیان واقع دیوار بھی بہت معاون ثابت ہوئی ہوگی۔ سلیم کی زبانی بشرا کے بارے میں سائیں کے جو خیالات مجھ تک پہنچے تھے وہ خاصے خطرناک اور بدنیتی پر مبنی تھے۔ میں نے یہ امکان بھی ذہن میں رکھا کہ اگر وہ خود غائب نہیں ہوئے تو انہیں غائب کیا گیا ہے، اور غائب کرنے والا سلیم کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ سلیم چونکہ حوالدار کی مہمانداری میں تھا، اس لیے میں نے فیض محمد کو بلا کر اس کے بارے میں خصوصی ہدایات دے دیں۔ آئندہ روز میں نے ایک فوٹوگرافر کی دکان پر جا کر سائیں کی تصاویر کی چند کاپیاں بنوا لیں۔ میں نے ایک تصویر اپنے پاس رکھی اور باقی ضلع کے مختلف تھانوں کو بھجوا دیں، اور درخواست کی کہ اس شخص کو جہاں بھی دیکھا جائے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اس درخواست کے ساتھ ہی میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں سائیں کے کارنامے کو بھی فلیش کر دیا تھا۔ سائیں کے آستانے سے تصویر کے ساتھ ایک طے شدہ پرچہ بھی ملا تھا جس میں چودھری نور عالم آف ککر والی کا نام درج تھا۔ ہمارے ضلع میں ککر والی نامی کوئی قصبہ یا دیہات نہیں تھا۔ اے ایس آئی جاوید مغل نے مجھے بتایا کہ ضلع جھنگ میں اور ضلع سرگودا میں اس نام کا ایک گاؤں موجود تھا۔ سائیں کا چودھری نور عالم سے کوئی گہرا تعلق ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے یہ کام جاوید مغل ہی کو سونپا، اور یہ کہ وہ 2 کانسٹیبلز اپنے ساتھ لے جائے اور دونوں اضلاع کے گاؤں ککر والی کو چیک کرے۔
یہ تو ممکن نہیں تھا کہ چودھری نور عالم بھی دونوں گاؤں میں پایا جاتا، البتہ وہ جہاں بھی ملتا مجھے قوی امید تھی کہ اس سے سائیں کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ سائیں کے پاس اس کا نام پتہ خالی از علت نہیں ہو سکتا تھا۔ جب جاوید مغل میرے بتائے ہوئے مشن پر روانہ ہو گیا تو میں نے بخت نگر کی ایک تجربہ کار عورت رسولہ پھپھو کو تھانے بلوایا۔ یہ عورت گاہے بگاہے پولیس کے لیے مخبری وغیرہ کرتی تھی۔ اس کا تعلق اسی علاقے سے تھا جہاں میرا تھانہ تھا۔ میں نے رسولہ کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، تم وہاں نجیب پورہ میں کام شروع کرو، میں بشرا اور سائیں کے بارے میں معلومات چاہتا ہوں۔ وہاں کے مردوں کو میں نے کھنگال لیا ہے لیکن کوئی اشارہ نہیں مل سکا۔ تم عورتوں کے ساتھ گھلو ملو اور گھروں کے اندر رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ عورتوں کو ایسے معاملات کی زیادہ ٹو ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی مفید خبر لے کر آؤ گی۔ میں آپ کے یقین پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی ملک صاحب، رسولہ پھپھو نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس گاؤں میں میری ایک رشتے کی بھتیجی رہتی ہے، کافی دنوں سے اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ میں 2 4 دن کے لیے اس کے پاس جاتی ہوں، وہ بھی خوش ہو جائے گی اور اپنا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ میں نے رسولہ پھپھو کو رخصت کر دیا۔ آئندہ دن بغیر کسی پیش رفت کے گزر گیا۔ مجھے سب سے زیادہ شدت سے ASI کا انتظار تھا۔ میں نے جاوید مغل کو تاکید کی تھی کہ وہ چودھری نور عالم کا سراغ لگائے بغیر واپس نہ آئے، چاہے اس کام میں 2 4 دن ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ سائیں کی ایک تصویر میں نے اسے بھی دے دی تھی۔ اگر نور عالم تک رسائی حاصل ہو جاتی اور یہ بھی پتہ چل جاتا کہ سائیں اسی کے پاس ہے تو ASI نے میرے حکم کے مطابق اسے گرفتار کر کے فوراً بخت نگر لانا تھا۔ اس سے اگلے روز حالات میں تھوڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا، ملک صاحب، نجیب پورہ سے شیخ لطیف آپ سے ملنے آیا ہے، فوراً بھیجو میرے پاس۔ میں نے کہا، میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ شیخ لطیف کوئی اہم خبر لایا ہوگا۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا تو وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تھانے دار صاحب، ایک مسئلے نے مجھے ذہنی طور پر بری طرح الجھا دیا ہے۔ ایسا کیا مسئلہ ہے شیخ صاحب؟ اس نے بتایا، آپ بھی کہیں گے کہ میں کیا بچوں والی بات کر رہا ہوں۔ نہیں کہوں گا، میں نے کہا، آپ اپنی الجھن بیان کریں۔ سوچنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، دراصل میری بیوی نے اس جانب توجہ دلائی تو مجھے یقین آیا۔ پھر جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ پتہ نہیں یہ بات کسی حوالے سے اہم ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا ضرور۔ شیخ لطیف کا انداز بہت ہی پیچدار اور مبہم سا تھا۔ اہم اور غیر اہم کا فیصلہ تو میں خود کر لوں گا، آپ وہ بات بتائیں جس کی طرف آپ کی بیوی نے توجہ دلائی۔ شیخ لطیف نے بتایا کہ جمعے کی رات یعنی بشرا اور سائیں کے غائب ہونے کے بعد والی رات کو اس کی بیوی نے سائیں کے صحن میں کسی بلی کو بڑے دردناک انداز میں بین کرتے ہوئے سنا تھا۔ اگلی صبح اس نے اپنے شوہر کو بتایا اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ شاید بلی کے روپ میں کوئی دوسری مخلوق سائیں کے صحن میں موجود تھی۔ شیخ لطیف نے بیوی کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ یہی واقعہ جب آئندہ روز بھی بیوی نے سنایا تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی بیوی بلی کے بین والا قصہ سناتے ہوئے قاسی دہشت زدہ نظر آئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج رات دوبارہ سنو تو مجھے اسی وقت جگا دینا، میں چھت پر جا کر دیکھوں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ سائیں کا آستانہ سلیم اور لطیف کے گھروں کے درمیان تھا۔ وہ دونوں اپنے گھروں کی چھتوں سے سائیں کے صحن کو بڑی وضاحت سے دیکھ سکتے تھے۔ بہرحال اگلی رات یعنی گزشتہ رات بیوی نے جھنجھوڑ کر شیخ لطیف کو جگایا۔ اس نے پڑوس میں سماعت مرکوز کر کے سننے کی کوشش کی تو چونک اٹھا۔ دیوار کی دوسری جانب سے واقعی کسی بلی کی مخصوص ماتمی دردناک آواز ابھر رہی تھی۔ شیخ لطیف بلی سے منسوب تہمات پر یقین نہیں رکھتا تھا، چنانچہ وہ بیوی کا خوف دور کرنے کے لیے بستر سے نکل آیا۔ ان کے گھر کی دیوار 8 فٹ سے زیادہ بلند تھی۔ اس کے اوپر سے سائیں کے صحن کو دیکھنا ممکن نہیں تھا، لیکن وہ سیڑھیوں کے ذریعے مکان کی چھت پر پہنچ گیا تھا۔ جب اس نے اپنی چھت پر رہتے ہوئے سائیں کے صحن میں نگاہ دوڑائی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ آدھی رات کا عمل تھا، لیکن وسطی رات کی چاند نے صحن کو بڑی حد تک روشن کر دیا تھا۔ شیخ کے حیران رہنے کا سبب وہ کالی بلی تھی جو نیم کے ایک پیڑ تلے ماتم کنا تھی۔ اس کی حرکات و سکنات میں ایک مفہوم پنہاں تھا۔ مذکورہ بلی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آسمان کی جانب منہ اٹھا کر بڑے کربناک انداز میں بین کرنے لگتی، پھر باقاعدہ کسی انسان کی طرح سینہ کوبی میں مصروف ہو جاتی۔ درمیانی وقفے میں وہ صحن میں موجود نیم کے پیڑ کا طواف کرنے لگتی۔ اس منظر نے شیخ لطیف کو مبہوت کر دیا۔
بات ختم کرنے کے بعد اس نے ایک جھرجھری لی اور پھر مجھے تکنے لگا۔ اس کی بیان کردہ داستان خاصی دلچسپ تھی۔ میں نے آگے کا احوال جاننے کی خاطر پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے بتایا، میں تھوڑی دیر تک بلی کی حرکات کو دیکھتا رہا، پھر میں نے ہشکارا مار کر اسے وہاں سے بھگا دیا۔ بلی کے جانے کے بعد میں وہیں کھڑا رہا کچھ دیر تک کہ کہیں وہ دوبارہ سائیں کے صحن میں آ کر ماتم نہ کرنے لگے۔ یہ انتظار بھی میں نے اپنی بیوی کے مطمئن کرنے کے لیے کیا تھا۔ جب کالی بلی واپس نہیں آئی تو میں چھت سے نیچے اتر آیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کا خوف دور ہوا؟ اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بولا، آج رات کو پتہ چلے گا۔ اگر وہ کالی بلی اپنی حرکت سے باز آ گئی تو ٹھیک، ورنہ اس کا کوئی اور بندوبست کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو بلی کی اس حرکت سے کوئی خوف محسوس ہوا تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن یہ سب کچھ مجھے عجیب سا لگا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ماتم کنا ہو۔ اس نے پوچھا، ملک صاحب، آپ کو اس واقعے میں کوئی خاص بات نظر آئی؟ میں نے کہا، ہاں، میرا ذہن اس وقت ایک خاص زاویے پر سوچ رہا ہے۔ اس نے بے چینی سے پوچھا، کس زاویے پر؟ میں ابھی تمہارے ساتھ نجیب پورہ جاتا ہوں، باقی بات وہیں جا کر کریں گے۔ ٹھیک 9 بجے میں پھر ایک مرتبہ نجیب پورہ میں تھا۔ میرے ساتھ ایک کانسٹیبل بھی تھا۔ اس وقت میرا ذہن تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ سائیں کے آستانے کا تالا توڑنے کے بعد میں نے وہاں سرکاری تالا ڈال دیا تھا۔ ہم شیخ لطیف کے ساتھ آستانے کے اندر داخل ہو گئے۔ میری متلاشی نظر صحن میں ادھر سے ادھر گھومنے لگی۔ مجھے کسی کدال، پھاوڑے یا اسی قسم کے آلے کی تلاش تھی۔ صحن میں مجھے کچھ نہ ملا تو میں نے آستانے والے کمرے کا کونا کونا بھی جھانک ڈالا۔ پھر بانس کی سیڑھی کی مدد سے میں آستانے کی چھت پر پہنچ گیا۔ ان تمام گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ جب میری مطلوبہ شاید چھت پر کہیں بھی دکھائی نہ دی تو میں دوسری جانب سلیم کے گھر میں اتر گیا۔ اس تلاش میں بھی وہاں مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو میں واپس آستانے پر آ گیا۔ تھانے دار صاحب، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ شیخ لطیف نے پوچھا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نیم کے پیڑ کا جائزہ لینے لگا۔ مذکورہ درخت صحن کے وسط میں استادہ تھا۔ وہ خاصا گھنا درخت تھا جس کی چھاؤں صحن کے ایک بڑے حصے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس درخت کے علاوہ بھی صحن میں چھوٹے موٹے کئی پودے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور وہاں کی زمین کا جائزہ لینے لگا۔ پورا صحن کچی زمین پر مشتمل تھا۔ مجھے زمین کے اس حصے کی تلاش تھی جہاں چند روز پہلے کھدائی کی گئی ہو، مگر پورے صحن کا معائنہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے کسی بھی حصے میں پچھلے دنوں کسی قسم کی کوئی کھدائی نہیں کی گئی۔ ذہین سامعین سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت میرے ذہن میں کس نوعیت کے خیالات تھے۔ میری اس کارروائی کو شیخ لطیف حیرت سے دیکھتا رہا اور پوچھے بنا نہ رہ سکا، تھانے دار صاحب، کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ متاسفانہ انداز میں بولا، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں ایسا کوئی کام کیا گیا ہو۔ اگر وقوعہ کی رات یعنی جمعرات کی رات جس کے بعد سے سائیں اور بشرا غائب تھے، سائیں کے صحن میں کوئی کھدائی کی گئی ہوتی تو ہمارے گھر میں اس کی مخصوص آواز ضرور پہنچتی۔ پھر صحن کی حالت سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی کارروائی اس قسم کی نہیں ہوئی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں شیخ صاحب، آپ کی طرح میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ خیر، کیا آپ کی بیوی اس وقت گھر میں ہے؟ شیخ لطیف نے چونک کر مجھے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، میں آپ کی بیوی سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک 2 منٹ کے بعد میں اس کی بیٹھک میں تھا۔ کانسٹیبل کو میں نے باہر روک دیا۔ شیخ لطیف نے اپنی بیوی کو بیٹھک میں بلا لیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے زلیخا بی بی سے پوچھا، پہلی مرتبہ بلی کے رونے کی آواز کب سنی تھی؟ جمعے کی رات کو، اس نے بتایا، یعنی سائیں کے غائب ہونے کے بعد جو رات آئی تھی۔ اس وقت رات کا کون سا پہر تھا؟ آدھی رات جناب، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کیا اگلی رات کو بھی اسی وقت بلی نے بین شروع کیا تھا؟ جی ہاں، 12 اور 1 بجے کے درمیان ہی وہ ادھر ادھم مچاتی ہے۔ اور یہ ادھم کتنی دیر جاری رہتا ہے؟ یہی کوئی آدھا پونا گھنٹہ۔ کیا جمعہ، ہفتہ اور اتوار تینوں رات یہ انہی اوقات میں یہ واقعات پیش آئے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا دن کے کسی حصے میں بھی تم نے سائیں کے صحن کی طرف سے اس قسم کی آوازیں سنی؟ نہیں جی۔ تھانے دار صاحب، مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے، لیکن شیخ صاحب ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ میں نے کہا، زلیخا، میں تمہاری بات میں اچھا خاصا وزن محسوس کر رہا ہوں۔ کالی بلی اور سائیں کے آستانے کا واقعی کوئی پراسرار تعلق ہے، اور یہ تعلق آج رات میں معلوم کر لوں گا۔ پھر میں نے کہا، آنے والی رات کو
میں کچھ وقت آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں شیخ صاحب، خصوصاً وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جب سائیں کے صحن میں کالی بلی بین کرنے آتی ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ شیخ نے نفی میں گردن ہلائی۔ بڑے شوق سے جناب، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ دراصل میں اپنی آنکھوں سے بلی کی کارکردگی کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ زلیخا بولی، تھانے دار جی ذرا ہاتھ پاؤں بچا کر، یہ ہوائی مخلوق کسی کا خیال نہیں کرتی۔ تم فکر نہ کرو زلیخا بی بی، میں نے اسے تسلی دی۔ میں نے کہا کہ اگر آج رات وہ کالی بلی سائیں کے صحن میں آ جاتی ہے نا، تو سمجھو اس کا راز راز نہیں رہے گا۔ شیخ لطیف نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت میں نے انہیں سختی سے ہدایت کر دی کہ وہ اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کریں، کم از کم آج کی رات کو تو گزر جانے دیں۔ اسی شام اے ایس آئی جاوید مغل واپس آ گیا۔ وہ اکیلا ہی تھا، اس کے ساتھ میں نے جن دو کانسٹیبلز کو روانہ کیا تھا وہ کہیں دکھائی نہیں دیے۔ میں نے اسے خاصا الجھا ہوا پایا تو اس کی الجھن کا سبب دریافت کیا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، میں یہ پتہ چلانے میں تو کامیاب ہو گیا کہ چودھری نور عالم کا تعلق جس موضع ککر والی سے ہے وہ ضلع جھنگ میں ہے۔ پھر اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ کیا تم نے چودھری سے سائیں کے بارے میں استفسار کیا؟ میں نور عالم سے ملا ہوں جناب، اے ایس آئی نے بتایا، لیکن وہ اس بات سے انکاری ہے کہ چند روز پہلے کوئی سائیں اس کے پاس پہنچا ہے۔ میں نے اسے وہ پرچہ بھی دکھایا، اس نے پرچے اور سائیں سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ چودھری نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ کسی سائیں کو نہیں جانتا، مگر میرا خیال ہے کہ چودھری سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ سائیں ککر والی پہنچا ضرور ہے۔ تمہارے اس خیال کا سبب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، میں نے چودھری کی حویلی کی طرف جانے سے پہلے ککر والی میں ادھر ادھر گھوم پھر کر بھی تھوڑی تفتیش کی تھی، اور اس تفتیش کا نتیجہ یہ ہے کہ سائیں اس گاؤں میں پہنچا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے چودھری دانستہ سائیں کو کور دے رہا ہے، گویا وہ اس کے جرم سے واقف ہے، یعنی اس نے سائیں کو کہیں روپوش کر دیا ہے۔ مجھے بھی یہی یقین ہے، کیونکہ سائیں ککر والی میں کہیں نظر نہیں آتا، جاوید مغل نے کہا۔ میں نے چودھری کو بھی سائیں کی تصویر دکھائی تھی۔ تصویر دیکھنے کے بعد وہ تھوڑا چونکا تھا، پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پا لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے چودھری نور عالم کو کسی زبردست طریقے سے گھسنا پڑے گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ آسانی سے ہاتھ آنے والی مچھلی نہیں۔ اے ایس آئی نے کہا، میں نے چودھری کے تیور دیکھتے ہوئے ایک چال چلی۔ میں نے یہی ظاہر کیا جیسے مجھے اس کی بات کا اعتبار آ گیا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اب سیدھا موزہ ککر والی آف سرگودا جاؤں گا، شاید ہمارا مطلوب سائیں اس گاؤں میں مل جائے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں پہلے سرگودا اور پھر جنگ گیا تھا۔ یہ تم نے اچھا کیا، اس طرح وہ بہت زیادہ احتیاط نہیں کرے گا، سوچے گا کہ بلا ٹل گئی۔ میں نے پوچھا، تمہارے ساتھ جو دو کانسٹیبل تھے وہ کہاں ہیں؟ میں انہیں ککر والی کے آس پاس چھوڑ آیا ہوں اور ہدایت کر دی ہے کہ وہ گاؤں میں آنے جانے والوں پر گہری نگاہ رکھیں، اگر سائیں کہیں وہیں چھپا ہے تو اسے گاؤں چھوڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ اے ایس آئی نے مزید بتایا کہ میں یہاں آنے سے پہلے ککر والی سے متعلقہ تھانے بھی گیا تھا اور تھانہ انچارج سے مل کر اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انچارج نے اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلایا ہے کہ وہ اپنے عملے سے بھی ککر والی کی نگرانی کروائے گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا کہ تم نے تو بڑا پکا کام کر دیا ہے، میں بھی کل صبح ہی جنگ روانہ ہو جاتا ہوں۔ آج کی رات کالی بلی کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کالی بلی؟ اے ایس آئی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ جواب میں نے اسے مختصر الفاظ میں سائیں کے صحن میں پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کیا۔ مزید اے ایس آئی نے مجھے بتایا کہ اس نے پوچھ تاچھ کے دوران کسی خوبصورت عورت کے بارے میں بھی پوچھا تھا، مگر کسی نے اس عورت کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بشرا اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ اکیلا ہی ککر والی پہنچا ہے۔ میں نے کہا، ایک مرتبہ اس مردود سائیں کی گردن ہاتھ آ جائے تو پھر بشرا کے بارے میں اس کی زبان کھلوانا مشکل نہیں ہوگا۔ اس بات کا تو مجھے پورا یقین ہے کہ بشرا کی گمشدگی میں سراسر اسی کا ہاتھ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں آج رات وہ کالی بلی کیا تماشا دکھاتی ہے، اے ایس آئی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کہنے لگا، ملک صاحب، میں بھی آپ کے ساتھ یہ تماشا دیکھنے جاؤں گا۔ اے ایس آئی کی فرمائش میں گہری دلچسپی رچی بسی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے کی حامی بھی بھر لی۔ ہم لگ بھگ 11 بجے رات شیخ لطیف کے گھر پہنچے۔ ہم کھانا کھا کر گئے تھے، اس لیے صاف منع کر دیا، تاہم وہ چائے پانی سے ہماری تواضع کیے بنا نہ رہا۔ وہ گرمیوں کا سیزن تھا، لہٰذا ہم نے لطیف کی مکان کی چھت پر ڈیرا لگا لیا۔ اس مقام سے سائیں کا پورا صحن بخوبی نظر آتا تھا۔
میں تھانے سے روانہ ہوتے وقت ایک طاقتور ٹارچ بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اگرچہ ان دنوں چاندنی راتیں تھیں، تاہم ٹارچ کی ضرورت کسی بھی وقت پیش آ سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کالی بلی ہمیں کون سا کرتب دکھانے والی تھی۔ میرے اور اے ایس آئی جاوید مغل کے علاوہ شیخ لطیف بھی وہیں چھت پر تھا۔ ہم نے کوئی 11:30 بجے سے سائیں کے صحن کی نگرانی شروع کر دی۔ 11:30 سے 12 بجے اور پھر دیکھتے دیکھتے رات کا 1 بج گیا۔ ہم بڑی توجہ سے اس کالی بلی کے منتظر تھے جو گزشتہ 3 راتوں سے نیم کے پیڑ تلے آہو بکا کا ایک بازار گرم کرتی رہی تھی، لیکن اس رات دور دور تک اس کی آمد کے آثار نہیں تھے۔ جب رات کا 1:30 بج گیا تو میں نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں شیخ لطیف سے کہا، شیخ صاحب کہاں رہ گئی وہ کالی بلی؟ کہیں اسے کسی ہوائی مخلوق نے ہمارے مورچے کی اطلاع تو نہیں دے دی اور احتیاطاً اس نے ادھر آنے کا ارادہ ترک کر دیا ہو؟ میرے انداز میں ہلکا سا طنز بھی شامل تھا۔ شیخ لطیف نے ندامت آمیز لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، مجھے اس وقت آپ کے سامنے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ماتم کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں اپنی بیوی کی بات کا کبھی یقین نہ کرتا۔ اس کمبخت کو بھی آج ہی ناغہ کرنا تھا۔ مجھے آپ کی نظر میں خواہ مخواہ جھوٹا بنا دیا۔ میں نے شیخ لطیف کی طرف دیکھتے ہوئے دل جوئی والے انداز میں کہا، شیخ صاحب خواہ مخواہ دل چھوٹا نہ کریں۔ ایک چھوٹے سے جانور کا کیا بھروسہ، اسے کیا معلوم کہ اس کی غیر حاضری سے آپ کی صبح کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے اس سے اجازت لی اور اس کے گھر سے نکل آئے۔ میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی بیوی سے جا کر کہیں کہ تھانے دار نے ایک مخصوص عمل سے بلی کو بھگا دیا ہے، اب وہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گی۔ اس طرح اس کا خوف دور ہو جائے گا۔ 2 بجے سے تھوڑا پہلے ہم واپس تھانے پہنچ گئے۔ اگلی صبح 10 بجے میں ککر جانے کے لیے تھانے سے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ شیخ لطیف ایک مرتبہ پھر ہمارے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس وقت خاصا پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو وہ اضطراری لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، کالی بلی کا راز کھل گیا۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا، کیا رات کو وہ ہمارے رخصت ہونے کے بعد آئی تھی؟ نہیں جی، وہ جلدی سے بولا، اب تو وہ کہیں بھی آنے جانے کے قابل نہیں رہی۔ اس نے خاصے دل گرفتہ انداز میں بتایا، ہماری گلی کے آخری سرے پر جو کچرے کا ڈھیر ہے نا، وہ ادھر مری پڑی ہے۔ میں صبح اپنی دکان کی طرف جا رہا تھا تو اسے دیکھا۔ اوہ، اسی لیے وہ گزشتہ رات سائیں کے صحن میں حاضری نہیں دے سکی۔ بہرحال بلی کم خوف دور۔ چلیں، کالی بلی کی موت سے آپ کی پریشانی تو ختم ہوئی۔ ان عورتوں کی پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی جناب۔ وہ مایوس ہو کر بولا۔ اب زلیخا کو ایک اور وہم نے آ گھیرا ہے۔ وہ کہتی ہے اس بلی کو باہر کی شے نے قتل کیا ہے۔ سائیں کا آستانہ بہت بھاری جگہ ہے، ہمیں اپنی رہائش تبدیل کرنی ہوگی، ورنہ بیٹھے بٹھائے کسی لپیٹے میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں شیخ صاحب، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ مجھے تو کوئی فکر نہیں جناب، وہ سنجیدگی سے بولا، بس میری گھر والی سے جا کر کہہ دو کہ کالی بلی تو اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، اس کا انجام اچھا ہوا ہے یا برا اس کو بھول جاؤ، لیکن اس باگڑ بلے کا انجام بہت بھیانک کرنے والا ہوں میں۔ اس کے بعد آپ کے پڑوس سے ہر قسم کا سایہ جاتا رہے گا۔ میں نے شیخ لطیف کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم سائیں کا سراغ لگا چکے ہیں اور موزہ ککر والی جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے حیرت سے پوچھا، باگڑ بلا کون؟ میں سائیں کی بات کر رہا ہوں، میں نے وضاحت کی۔ شیخ لطیف کو رخصت کرنے کے بعد میں موزہ ککر والی روانہ ہو گیا۔ میں نے صرف ایک کانسٹیبل صفدر علی کو ساتھ رکھا تھا، 2 کانسٹیبلز پہلے ہی وہاں پر موجود تھے۔ سائیں کو قابو کرنے کے لیے اتنی نفری بہت تھی۔ میں سیدھا متعلقہ تھانہ پہنچا اور تھانہ انچارج سے ملا۔ ملک مبین نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں موضوع کی طرف آ گیا اور پوچھا، میرے مطلوبہ افراد کے بارے میں کیا خبریں ہیں ملک صاحب؟ میں نے نہایت ہی رازدارانہ انداز میں تحقیق کی ہے اور صرف ایک شخص کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ ملک مبین نے سنجیدگی سے کہا، آپ کے مطلوبہ سائیں کو چودھری نور عالم نے اپنی حویلی میں پناہ دے رکھی ہے، لیکن آپ نے بشرا نامی جس عورت کا ذکر کیا ہے وہ حویلی کے اندر موجود نہیں، بلکہ میری تفتیش کے مطابق سائیں اکیلا ہی ککر والی پہنچا ہے۔ اوہ، بشرا کے بارے میں اب سائیں ہی سے پوچھنا پڑے گا۔ چودھری نور عالم کو تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا نا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب۔ میں نے اس سلسلے میں بہت احتیاط برتی ہے، کیونکہ یہ صرف آپ کا ہی نہیں، میرا بھی مشن ہے۔ یہ چودھری نور عالم بھی ٹھیک بندہ نہیں، گاہے بگاہے اس کی شکایات مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں،
लेकिन उस पर हाथ डालने का मुझे मौका नहीं मिला। इत्तफाक से ये मौका अब हाथ लग गया है। आप साईं के मामले से निमटना, मैं एक मुजरिम को पनाह देने के जुर्म में चौधरी को धर लूंगा। आइडिया अच्छा है, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। इसी नेक काम में एक लम्हे की ताखीर भी मुनासिब नहीं। आइंदा 10 मिनट के अंदर हम तीनों थाने से निकलकर चौधरी की हवेली की सिमत रवाना हो गए। 3 कांस्टेबल्स मेरे अमले के थे, 3 मलिक मुबीन ने अपने थाने की नफरी से ले लिए थे। कक्करवाली पहुंचते ही हमने उन 6 कांस्टेबल्स को चौधरी की हवेली के चारों तरफ फैला दिया। वो सब सादा लिबास में थे, लिहाजा किसी को उनकी सरगर्मी पर शक नहीं गुजर सकता था। उन्होंने इस तरह हवेली को अपने नरगे में ले लिया था कि हवेली के किसी भी हिस्से से अंदर बाहर जाने वाला उनकी नज़रों से पोशीदा नहीं रह सकता था। उन्हें हिदायत कर दी गई कि किसी भी शख्स को काबू करने के लिए वो कोई भी इंतहाई कदम उठा सकते हैं। मैं मलिक मुबीन के साथ हवेली के अंदर चला गया। चौधरी नूर आलम ने बड़ी बेदिली से हमारा इस्तकबाल किया। वो मुबीन का सूरत आशना था, उसे देखते ही पहचान गया। मैं सादा लिबास में था, लिहाजा उसने मुझ पर एक उचटती सी नज़र डाली और मलिक मुबीन की जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला, मलिक साहब खैरियत तो है? आपको मुझ जैसे नाचीज से क्या काम पड़ गया? चौधरी के अंदाज में गहरा तंज था। इससे मुझे ये समझने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई कि वो अपने इलाके के थाना इंचार्ज से खुश नहीं था, और ये सूरत हाल यक तरफा नहीं थी। नूर आलम मुझे एक मगरूर और उजड़ किस्म का चौधरी महसूस हुआ था। ऐसे लोग अपनी ताकत के घुमंड में किसी को कुछ नहीं समझते। मलिक मुबीन की बरगिश्तगी बजा थी। उसने चौधरी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, काम मुझे नहीं बल्कि इन मलिक साहब को है। उसने मेरी तरफ इशारा किया और बात जारी रखते हुए कहा, इनके 2 बंदे खो गए हैं जिनकी तलाश में ये कक्कर वाली आए हैं। मैं तो खामखा अपनी थानेदारी चमकाने इनके साथ चला आया हूँ। ओहो, दो 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 मलिक साहब, ये क्या आपके रिश्तेदार हैं? चौधरी ने तंजिया अंदाज में कहा। मलिक मुबीन ने जवाब दिया, पेशे के लिहाज से ये मेरे पेटी भाई हैं, मेरी तरह ये भी उधर थाने के इंचार्ज हैं। चौधरी ने चौंक कर मुझे देखा और पूछा, आपको जिन 2 बंदों की तलाश है उनसे मेरा क्या ताल्लुक वास्ता? उसके बदलते हुए तेवर ने मुझे बता दिया कि कोई गड़बड़ जरूर है। चौधरी के हाथ साफ नहीं हैं। वो साईं और बुशरा के मामले में पूरी तरह मुलविस है। मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, चौधरी साहब, आपका मेरे मतलूबा बंदों से बड़ा गहरा ताल्लुक वास्ता है। आपने उन्हें अपनी हवेली में पनाह दे रखी है। मेरा इशारा साईं और बुशरा की तरफ है। साईं, बुशरा? उसने अपने तईं लाइल्मी की अदाकारी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में कोई दम नहीं था। वो मुंह बिगाड़ कर बोला, ये किस खेत की मूलियां हैं? इस वक्त तो ये मूलियां आपके खेत में बहार दिखा रही हैं, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में तकते हुए कहा, और मैं उन्हें उखाड़ने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो बिफर गया। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैंने 2 मुजरिमों को अपनी हवेली में पनाह दे रखी है? बरहमी और गुस्से की शिद्दत ने चौधरी की जबान को हमारे हक में फेर दिया था। मैंने सनसनाते हुए कहा, ये इल्ज़ाम नहीं बल्कि हकीकत है नूर आलम, और तुमने 2 मुजरिमों का जिक्र करके ये तस्लीम कर लिया है कि तुम साईं और बुशरा से वाकफियत रखते हो। क्योंकि मैंने तो अभी तक उन्हें मुजरिम नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ 2 बंदों का हवाला दिया था। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। तासुरात से मुझे अंदाजा हुआ कि वो अपनी गलती पर खासा बौखला गया था। मामलात को संभालने की कोशिश करते हुए उसने कदरे नरमी से पूछा, उसका मुखातिब मैं था, आखिर साईं और बुशरा का मामला क्या है? बहुत सादा मामला है, और आप इस मामले में अनजान बनने की कोशिश ना करें। मैंने भी नरमी का जवाब नरमी ही से दिया। 3 दिन पहले मेरे थाने का एक एएसआई जावेद मुगल भी आपके पास आया था, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से उसे टाल दिया। मैंने कहा, चौधरी नूर आलम, मैं टलने वाला नहीं। मेरे मतलूबा बंदे आपकी हवेली ही से बरामद होंगे, और आपकी आंखों के सामने बरामद होंगे। नूर आलम ने पुरतशवीश नज़रों से बारी बारी हम दोनों को देखा, फिर मुझ पर निगाह टिकाकर बोला, हाँ मुझे याद आता है, कोई एएसआई पूछता पाछता इधर आया तो था, लेकिन मैंने इस सिलसिले में अपनी लाइल्मी जाहिर की थी, और आप लोगों से भी माजरत ही चाहूँगा। नूर आलम की ढिठाई के पेश नज़र मैंने मलिक मुबीन की तरफ देखा। उसी ने मुझे यकीन दिलाया था कि साईं को चौधरी ने पनाह दे रखी है। मलिक मुबीन ने चौधरी से कहा, ठीक है, अगर आपका साईं और बुशरा से कोई ताल्लुक नहीं तो फिर परेशान क्यों हैं? हम आपकी हवेली की तलाशी लेंगे और अपना इत्मीनान करके वापस चले जाएंगे। आप मेरी हवेली की तलाशी लेंगे?
وہ بے یقینی سے بولا، اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے ہاتھ صاف ہیں پر تلاشی پر کیوں معترض ہیں؟ آپ کے انداز سے تو ظاہر ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے بول اٹھا، آپ لوگ ذرا بیٹھک میں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے تہک مانا انداز میں کہا، چودھری نور عالم، تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا؟ وہ پلٹا اور منافقت بھرے انداز میں بولا، او بادشاہو، آپ تو خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں، میں تو بیبیوں کو ذرا پردے کا کہنے جا رہا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ بیٹھک سے نکل کر حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، بیبیوں کے پردے کی بات تو ایک بہانہ ہے، چودھری ادھر کوئی گڑبڑ کرنے گیا ہے، وہ سائیں کو کہیں ادھر ادھر نہ کر دے۔ باہر ہمارے سادہ پوش ہیں، ملک مبین نے کہا، اگر سائیں نے فرار ہونے کی کوشش کی تو وہ لوگ اسے پکڑ لیں گے۔ میں نے کہا، وہ 6 افراد تو حویلی کے باہر ہیں نا، ہمیں اندر سے کوشش کرنی ہوگی۔ یہ ضروری نہیں چودھری سائیں کو کسی چور راستے سے باہر ہی نکالے، وہ حویلی ہی کے اندر ہی کسی ایسی جگہ چھپا سکتا ہے جہاں تک ہماری نظر کی رسائی نہ ہو۔ آپ تو کافی سمجھدار ہیں ملک صاحب، حویلیوں میں تو ایسے پوشیدہ اور ناقابل رسائی مقامات خاص طور پر بنائے جاتے ہیں۔ اس نے پرمعنی انداز میں کہا، چودھری کی واپسی کا انتظار کرنا وقت ضائع کرنے بلکہ گنوانے کے مترادف ہوگا، ہمیں فوراً ایکشن میں آنا ہوگا۔ پھر ہم فوراً ایک لایا عمل بنا کر حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ یہ اگرچہ ایک غیر شریفانہ حرکت تھی، تاہم بعض اوقات حالات کا تقاضا ایسی ناشائستہ اور غیر مہذب حرکات پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم دو مختلف زاویوں سے حویلی کے اندرونی حصے میں گھسے اور مختلف کمروں اور راہداریوں سے ہوتے ہوئے حویلی کے عقبی حصے میں نکل آئے، اور اسی وقت میری نظر ایک ایسے منظر پر پڑ گئی کہ میں چونکے بنا نہ رہ سکا۔ میں نے ایک شخص کو عقبی دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھا۔ ریوالور کو میرے ہاتھ میں پہنچنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہوئی اور میں نے للکارنے والے انداز میں کہا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ میری دھمکی میں نہ آیا اور بڑی افراتفری میں دیوار کی دوسری جانب کود گیا۔ میں نے اسی سمت ایک ہوائی فائر کر دیا۔ میں نے مفرور شخص کو نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ گولی چلانے کا مقصد یہ تھا کہ حویلی کے عقبی حصے کی نگرانی کرنے والے کانسٹیبلز ریڈ الرٹ ہو جائیں اور بھاگنے والے کے لیے کوئی چانس باقی نہ رہے۔ اس کے بعد میں نے ملک مبین سے کہا، ملک صاحب، آپ حویلی کے اندر چودھری سے نمٹیں، اتنی دیر میں باہر کی صورتحال جانچ کر آتا ہوں۔ لگتا ہے میرا شکار ادھر ہی گیا ہے۔ ملک مبین نے اسبات میں سر ہلایا اور ریوالور نکال کر دوبارہ حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے حویلی کے مین گیٹ پر پہنچا اور پھر باہر نکل آیا۔ حویلی کے عقب تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے بمشکل 1 منٹ لگا ہوگا۔ فرار ہونے والا شخص اپنی وضاحت اور حلیے سے سائیں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت وہ 2 کانسٹیبلز کے قابو میں تھا۔ میں ان کے نزدیک پہنچا تو ان میں سے ایک نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا، ملک صاحب، اس کمبخت میں کسی سانڈ کی سی طاقت ہے، ہمیں تو گھما کر رکھ دیا ہے۔ اس دوران میں دوسرے 4 کانسٹیبلز بھی وہاں پہنچ گئے۔ میں نے فوراً سائیں کو الٹی ہتھ کڑی لگائی اور اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا رسید کیا۔ اس نے جتنا گھمانا تھا گھما لیا، اب اس کے گھومنے کی باری ہے، اور میں تو اسے ایسا گھماؤں گا کہ… میں نے جملہ ادھورا چھوڑا اور اس پیر فرتوت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بشرا کہاں ہے؟ کون بشرا؟ اس نے چونکنے کی اداکاری کی۔ میں نے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا اور غصے میں کہا، تمہاری یادداشت واپس لانے کے لیے تھانے لے جانا پڑے گا۔ ادھر حوالات میں وہ گدھا بھی موجود ہے جس کی بیوی کے بارے میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ پتہ نہیں آپ کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ بیزاری سے بولا۔ میں سلیم اور اس کی بیوی بشرا کا ذکر کر رہا ہوں، وہی میاں بیوی جو تمہارے پڑوسی ہیں اور تم دونوں کو الگ الگ محاذ پر بے وقوف بناتے رہے ہو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر تجاہل عارفانہ سے کام لینا چاہا اور جواباً میں نے وہیں لات مکہ کر کے اس کا حلیہ ٹائٹ کر دیا۔ میرے اس سلوک پر وہ مجھے بڑی بڑی دھمکیاں دینے لگا۔ وہ مجھے اپنے جلال سے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی درگت کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم جب میرا کمال دیکھو گے تو اپنے جلال کو بھول جاؤ گے کمبخت۔ سیدھی طرح بتاؤ بشرا کہاں ہے، ورنہ مجھے ادھر ہی تھانہ لگانا پڑے گا۔ وہ مسلسل پٹتا رہا لیکن بشرا کے سلسلے میں اس نے زبان نہیں کھول کر دی۔ شاید وہ اس خوش گمانی میں تھا کہ چودھری اسے بچا لے گا۔ میں اسے دھکیلتے ہوئے حویلی میں لے آیا۔
تاکہ وہ اپنے پشت پناہ کا شاندار حشر دیکھ سکے۔ اس دوران میں ملک مبین نے چودھری نور عالم پر قابو پا لیا تھا۔ اسے باقاعدہ ہتھ کڑی تو نہیں لگائی تھی، تاہم وہ گرفتاری ہی کی حالت میں تھا۔ حویلی کی تفصیلی تلاشی کے باوجود بھی کہیں سے بشرا کا سراغ نہ مل سکا۔ پتہ نہیں اس ذلیل انسان نے ایک بے وقوف شوہر کی حسین اور شاداب بیوی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ سائیں کی ناپاک زبان کا زنگ آلود قفل تھانے پہنچ کر ہی کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے ملک مبین سے کہا، ملک صاحب آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ میرے مطلوبہ افراد میں سے ایک بندہ تو ہاتھ لگ گیا، دوسری بندی میں اس کے اندر سے نکال لوں گا۔ آپ اپنے چودھری صاحب کو سنبھالیں اور مجھے جانے کی اجازت دیں۔ اس نے تشکرانہ انداز میں کہا، ملک صاحب آپ کی وجہ سے مجھے بھی موقع مل گیا، ورنہ چودھری صاحب تو پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیتے تھے۔ اب ان کی مزاج پرسی لازمی ہو گئی ہے۔ اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ انہوں نے ایک مجرم کو پناہ دی ہے۔ کسی مجرم کو پناہ دینا آنت جرم میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے لیے کڑی سزا بھی قانون کی کتابوں میں رقم ہے۔ چودھری نور عالم معاندانہ انداز میں ملک مبین کو گھور کر رہ گیا، تاہم زبان سے کچھ نہ بولا۔ مجھے یقین تھا ہمارے جانے کے بعد وہ ملک مبین سے سودے بازی کی کوشش ضرور کرتا۔ اب اس کا دار و مدار ملک مبین پر تھا کہ وہ کہاں آ کر ٹھہرتا تھا۔ ویسے جتنے خلوص اور جان ماری سے مبین نے ہم سے تعاون کیا تھا، اس کے پیش نظر بڑے وثوق سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے اصولوں پر سودے بازی نہیں کرے گا۔ میں اپنے اسٹاف اور سیاہ کرتوت پیر فرتوت کے ساتھ ککر والی سے واپس لوٹ آیا۔ راستے بھر سائیں کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ وہ یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ کوئی عمل کر رہا ہو، جس کے نتیجے میں وہ مجھے بھاپ بنا کر اڑا دے گا یا پھر مکھی بنا کر بس کی چھت پر بٹھا دے گا۔ اس پر اسرار خاموشی کے دوران وہ گاہے بگاہے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور بھی لیتا تھا۔ دیکھنے کا انداز ظاہر کرتا تھا جیسے وہ بزبانی خاموشی مجھ سے کہہ رہا ہو، بچو مجھ سے ٹکرانے کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میں سائیں کی ان خاموش دھمکیوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا اور بخیر و عافیت اسے اپنے تھانے کی حوالات میں پہنچا دیا۔ میں نے ایسے جلالی نقلی بابا بہت دیکھ رکھے تھے جو چرس کے سوٹے لگا لگا کر اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیتے ہیں۔ میں اس قسم کے مسٹنڈوں سے نمٹنا بخوبی جانتا تھا۔ میں نے لات جوتے کی مدد سے سائیں کی تھوڑی بہت پیری تو وہیں ککر والی ہی میں ناک کے راستے نکال دی تھی۔ رہی صحیح کسر تفتیش کے دوران نکل جاتی، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ صرف ناک ہی کے راستے نکلے گی۔ حوالدار فیض محمد بہت خوش تھا۔ وہ ہٹے کٹے سائیں کو دیکھ کر مچل گیا، ملک صاحب اسے ایک رات کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں میں کس طرح اس کی زبان سے بشرا کے بارے میں اگلواتا ہوں۔ ماشاءاللہ اس قسم کے عزائم سے تو تم خاصے جوان لگ رہے ہو، میں نے تیکھے انداز میں کہا، ورنہ جب ہڈ حرامی کا موڈ ہو تو تم بڈھے بابے بن جاتے ہو۔ وہ خجالت آمیز انداز میں ہنسا اور کہنے لگا، ملک صاحب میں بڈھا تو ہو گیا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس آخری حصے میں مجھے سائیں جیسے روحانی بزرگ کی تھوڑی خدمت کر لینے دیں۔ ہو سکتا ہے اس طرح میری عاقبت سنور جائے۔ عاقبت سنوارنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے، لہٰذا میں نے حوالدار فیض محمد کو ایک پیر فرتوت کی مٹھی چاپی پر معمور کر دیا۔ اس خدمت گزاری سے پتہ نہیں حوالدار کی عاقبت سنوری یا نہیں، البتہ سائیں کی آخرت ضرور خراب ہو گئی۔ فیض محمد نے رات بھر سائیں کی وہ خاطریں کی کہ صبح تک وہ کسی ریکارڈ کی مانند بجنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں نے اس ننگ انسانیت کا اقبالی بیان نوٹ کیا جس کے مطابق وہ میرے قائم کردہ اندازے پر پورا اترا تھا۔ اس نے اقرار کیا کہ بشرا کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ہی اس نے سلیم کو قبرستانی چکر میں ڈالا تھا۔ وہ بے وقوف یہی سمجھتا رہا کہ سائیں کے بتائے ہوئے عمل سے بشرا اس کے قابو میں آ جائے گی، اور وہ خبیث پیشوا اس کی بیوی پر قبضہ مضبوط کرتا گیا۔ بشرا کو اس نے اپنی لچھے دار جلالی باتوں میں اس طرح الجھایا کہ وہ ایک ہوس پرست شخص کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گئی۔ کھلونا کھیلنے کے لیے ہوتا ہے، یہ جس کے ہاتھ میں ہو وہی اس سے کھیلتا ہے، اور بعض اوقات کھیل ہی کھیل میں کھلونے ٹوٹ بھی جایا کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے کھلونوں کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ بشرا بھی ٹوٹ گئی، ٹوٹ کر بکھر گئی، مگر سائیں نے اپنے جرم کے ثبوت کو کہیں پھینکنے کے بجائے ایک محفوظ جگہ چھپا دیا تاکہ کوئی اس کی خباثت سے واقف نہ ہو سکے۔ اگر وہ میرے ہتھے نہ چڑھتا تو شاید بشرا کی اکڑی ہوئی لاش خزاں سے پہلے کسی کی نگاہ میں نہ آتی۔ میں سائیں کی نشاندہی پر ایک مرتبہ پھر اس کے آستانے پہنچ گیا۔ اس مرتبہ سرکاری فوٹوگرافر بھی میرے ہمراہ تھا۔
ہم نے بانس والی سیڑھی کو چھت سے ہٹا کر نیم کے درخت کے تنے سے لگا دیا۔ پھر گھنے درخت کے اوپری سرے تک پہنچنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ جہاں بشرا کی بے حرمت لاش مختلف شاخوں کے بیچ میں اس طرح پھنسائی گئی تھی کہ از خود اس کے نیچے گرنے کا امکان نہیں تھا۔ البتہ موسم خزاں میں جب پت جھڑ کے بعد وہ درخت ٹنڈ منڈ رہ جاتا تو بشرا کا بے گور و کفن لاشا ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ بشرا کی لاش کی دریافت کے بعد بلی کے بین کی حقیقت بھی کھل گئی۔ بلی اور اسی جیسے دوسرے حیوان بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ان کے حواس حیوان ناطق سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور وہ بہت سی ایسی باتوں کو محسوس کر لیتے ہیں جدھر بھولے سے بھی انسان کا دھیان نہیں جاتا۔ یا تو اس کالی بلی نے سائیں کو وہ مذموم کاروائی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور جانتی تھی کہ بشرا کی ستم رسیدہ لاش کو کہاں چھپایا گیا ہے، یا پھر اس کا حیوانی وجدان تھا۔ بہرحال وہ ماتم گری سے بالکل صحیح جانب اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی زندگی نے وفا نہیں کی، ورنہ میں اسی رات اس راز تک پہنچ جاتا جب شیخ لطیف کی چھت پر ہم نے مورچہ لگایا تھا۔ سائیں نے 5 تولے سونے کے زیورات اور 600 روپے کی نقدی کی خرد برد کا بھی اقبال کر لیا۔ میں نے مال مسروقہ برآمد کر کے بد نصیب سلیم کے حوالے کر دیا۔ بشرا تو اس کے قابو سے بہت دور چلی گئی تھی، اسے واپس نہیں لایا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے سلیم کو ڈانٹ پھنکار کے بعد آزاد کر دیا۔ وہ اگر حوالات میں بند رہتا تو بشرا کی تجہیز و تکفین کون کرتا؟ شیطان کوئی ایک ذات، ایک شخصیت نہیں، یہ بدی کی علامت ہے، اور یہ اتنا زیادہ صاحب اولاد ہے کہ ہر گلی کوچے میں اس کی نسل گردش میں ہے۔ اور یہ شیطان کا بیٹا بعض اوقات سائیں جیسے جعلی پیر کا روپ دھار لیتا ہے اور سادہ لو احمق افراد کو اپنے چنگل میں پھانس کر شیطانیت کا بازار گرم کرتا ہے۔ کاش ہمارے قانون کی کتابوں میں سائیں جیسے معاشرتی ناسوروں کے لیے بھی کوئی ایکٹ درج ہو جائے تاکہ ان کی مجرمانہ سرگرمیوں سے پہلے ہی ان کی سرکوبی ممکن ہو سکے۔ کاش، اے کاش!